अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब? व्हाट अ रबिश! क्या तमीज़ और लिहाज सब भूल गई हो? रेहाना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। आपने कभी बाबा से पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? रूही ने गोया उनके तैश को आवाज़ दी। तुम शायद भूल रही हो कि तुम किसके सामने खड़ी हो। रेहाना गरजदार लहजे में बोली। जानती हूँ, अपनी सो कॉल्ड मॉम के आगे खड़ी हूँ जिन्होंने पैदा करके अपना बोझ उतार कर फेंक दिया। बकवास बंद करो अपनी। रूही अनसुना करते हुए वॉकआउट कर गई, जबकि रेहाना पीछे खड़ी गुस्से से पेचोताप खाती रही। रेहाना गुस्से से पीछे मुड़ी और अपनी धुन में आती हुई गुलाबो, जिसके हाथ में गर्म चाय का कप था, उससे टकरा गई। नतीजतन गरम गरम चाय गुलाबों के हाथों को जला गई और कप जमीन बोस हो गया। अंधी है क्या? देख कर नहीं चलती? रेहाना ने गुलाबों के रुखसार पर तमाचा मारा। धान पान से गुलाबो दूर जाकर गिरी। यूं रेहाना का गुस्सा ठंडा हुआ। बेचारी अपनी किस्मत को कोसती हुई जले हाथ को लिए वापस किचन में घुस गई, क्योंकि अब इसके सिवा कोई चारा न था। चची, रूही कहाँ है? उसने आज यूनी नहीं जाना। आहद लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने ही रेहाना डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करती और साथ साथ मोबाइल में फेसबुक चलाने का भी काम अंजाम दे रही थी। अभी गई है वो तो। क्या वो चली गई? आहद ने चीखते हुए कहा। क्या हुआ? वो तो रोज ही ऐसे जाती है। ओहो चची, रात को उसने कहा था कि वो आज जाएगी मेरे साथ, इसलिए तो मैं आया हूँ जल्दी। ओ, अब तो वो चली गई। आप ऐसा करो कि नाश्ता कर लो फिर चले जाना। रेहाना ने अपने ऊपर होल चढ़ाते हुए नरम मिजाजी से कहा, जो कि उनके खुद सर तबीयत का खासा नहीं था। थैंक्स चची, मैं नाश्ता करके आया हूँ, आप कंटिन्यू करें। बड़े अब्बू कहाँ हैं? आहत को अपने बाप की याद आ गई तो जाते हुए पलटकर पूछने लगा। जो उन्होंने अपने बड़े भाई सिराजुद्दीन के लिए पैगाम भेजा था वो तो सुबह ही फैक्ट्री चले गए। चले ठीक है, मैं अब निकलता हूँ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके। आहद ये कहकर अपनी मर्सिडीज की तरफ बढ़ गया था, जबकि रेहाना सोच में पड़ गई कि आखिर सिराज से क्या बात करनी थी आहद को। वो यूनी पहुंचा तो उसको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के आगे ही वो नजर आ गई। आहद उसे देखकर वहीं आ गया। क्या तुम बताना पसंद करोगी कि अपनी कमिटमेंट से क्यों फिरी? आहद ने उस पर खफासी निगाह डाली। नहीं। रोही ने मुंह बसोर कर कहा। ओके। आहद उसे देखे बगैर कहता हुआ अपने मतलूबा डिपार्टमेंट की जानिब चला गया। वो ऐसी ही थी, किसी का मान तो उसे रखना आता ही नहीं था। मर्जी हुई बात कर ली, नहीं तो ना सही। एक शख्सियत ऐसी थी जिसकी वो सुनती भी थी और मानती भी थी, और वो थी उसकी दादी माँ। पैदाइश के 2 माह बाद ही सिराजुद्दीन ने अपनी बेटी रोही को अपनी माँ के हवाले कर दिया था। तब से अब तक वो इन्हीं की आगोश में पली बढ़ी। उन्होंने अपने तय कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी तरबियत में, लेकिन फिर भी ना जाने ऐसे कौन से लम्हात थे जिसमें वो ज़िद्दी तबीयत अख्तियार करती चली गई। अपनी ज़िद पर आती तो रेहाना को अपनी माँ ही ना समझती। हाँ, अलबत्ता एक सिराजुद्दीन थे जिन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई थी। वो कभी भी उससे गाफिल नहीं रहे थे। शायद यही वजह थी कि वो दादी माँ के बाद सिराज को अपनी ज़िंदगी का अहम फ़र्द समझती थी। कहाँ खो गई? पास बैठी मारिया ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। कहीं नहीं। चलो आओ कैफेटेरिया चलते हैं। सुबह सुबह आज नाश्ता करके नहीं आई क्या? मारिया ने छेंबे से पूछा। नहीं यार, जब मूड नहीं हो रहा था। अच्छा चलो, लेकिन जल्दी करना, प्रोफेसर आने वाले होंगे। रूही सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई, जबकि मारिया उसकी तकलीद करने लगी। आपा की तबीयत सही नहीं है, मुझे आज ही जाना है। आप मेरी पैकिंग ज़रा जल्दी कर दें। हाथ पर रेस्ट वॉच बांधते हुए मसूफ से अंदाज में निज़ामुद्दीन ने अपनी शरीक सफ़र मायरा बेगम से कहा। मैं भी चलूँ? मायरा ने निज़ामुद्दीन के आईने में नजर आते अक्स को देखकर पूछा। चलिए, लेकिन ज़रा जल्दी करें, आधे घंटे में निकलना है। जी अच्छा। मायरा जल्दी हाथ चलाने लगी। आज घर में इतनी खामोशी क्यों है? आहद अभी अभी घर लौटा था। सोफे पर बैठी सबरीना को देखकर पूछा। क्योंकि अम्मी बाबा रुकैया आंटी के गए हैं। यूं अचानक? खैरियत नहीं? खैरियत नहीं है, आंटी की तबीयत सही नहीं है। ओह अच्छा। भाभी एक कप चाय बनवा दें, शदीद तलब हो रही है। अच्छा बनवाती हूँ। सबरीना किचन में चली गई मुलाजमा से कहने, जबकि आहद अपने रूम में चला गया। आज तुमने फिर बहू से बदतमीजी की। वो अभी उनके कमरे में दाखिल ही हुई थी कि दादी की नाराज आवाज़ उसके कानों में टकराई। अंदर दाखिल होती रोही ने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए। लो, तो मलका आलिया ने यहाँ आकर भी बता दिया। ये लड़की क्या बुड़बुड़ा रही है? बी अम्मा ने उसको ऐनक के पीछे से घूरा। बदतमीजी कहाँ, मैं तो आपकी बहू की शान में कसीदा पढ़ रही हूँ। रोही का मूड खराब हो गया था। माँ है तुम्हारी, इज्जत किया करो और जो कहें सुन लिया करो। दादी ने उसके सर में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। क्यों मानो उनकी? आपका हक है मुझ पर और बाबा का, बस इसलिए आपकी सुनूंगी। हाँ तो फिर सुन लो ना मेरी। दादी ने उसी की बात को उसी के अंदाज में दोहराया। अच्छा अम्मा भी, आप टेंशन ना लें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अच्छा चलो खाना खाओ फिर नमाज पढ़ना। ओह बीबी अम्मा, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कल से पढ़ूंगी।
روہی نے بی اما کو درزیدہ نظروں سے دیکھا تھا. کل کیا ہوتا ہے یہ؟ نماز کے لیے کل نہیں ہوتا، آج ہوتا ہے، اور ابھی ہوتا ہے. اچھا اماں جا رہی ہوں. روہی نے جلدی سے ان کی تقریر کو بریک لگایا، کہیں وہ شروع ہی نہ ہو جائے. نماز کے لیکچر پر بی اما اپنی تسبیح کی طرف مائل ہو گئیں. آبا آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. نظام الدین نے رقیہ کو تسلی دی، جو اپنے حالت کے پیش نظر متفکر تھیں. نظام تم نہیں سمجھتے، مجھے آگے کے حالات کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے. میری بیٹی میرے بعد اکیلی پڑ جائے گی. تم میرا ایک کام کر دو. جی آپا بولیں. میری تم سے التجا ہے، میری ہمنا کو احد کے نکاح میں لے لو. میں اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کے لیے محفوظ پناہ گاہ چاہتی ہوں. رقیہ نے بے بسی سے چھوٹے بھائی کے سامنے دونوں کپکپاتے ہاتھوں کو جوڑا. آپا آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہمنا اپنی ہی بچی ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. اور یہ آپ ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہیں؟ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر. نظام الدین رقیہ کی اس بے بسی پر تڑپ اٹھے تھے. زندگی کی تلخیوں میں وہ دونوں ثابت قدم رہے تھے. ہر فیصلہ دونوں کی رضامندی سے طے پاتا تھا، اور آج وقت انہیں اس دراہے پہ لے آیا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلا رہی تھیں. آپا ہمنا میری بیٹی ہے، آپ پریشان نہ ہو. آج ہی نکاح ہوگا اور آپ کے سامنے ہی ہوگا. مائرہ نے رقیہ کے جڑے ہاتھوں کو تھام لیا تھا. اسے لگا جیسے کہیں دور سے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے. اس نے آہستہ سے نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کی، اب کہ اسے موبائل کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. ہاتھ بڑھا کر موبائل تھاما. السلام علیکم. نیند میں ڈوبی آواز میں سلام کیا. وعلیکم السلام. اس وقت کہاں ہو؟ نظام الدین کی ایئر پیس سے بھاری آواز ابھری تو لمحوں میں احد کی نیند غائب ہوئی. بابا میں سو رہا تھا. پھپھو کیسی ہیں؟ احد نے گڑبڑا کر پوچھا. تم بائی روڈ یہاں آؤ اور علی کو بھی ساتھ لانا. نظام الدین کے حکم پر اس کے ماتھے پر بل نمایاں ہونے لگے. خیریت سب ٹھیک تو ہے نا بابا؟ بے اختیار اس کی نظر گھڑی پر گئی تھی. رات کے 2 بج رہے تھے اور اسے کراچی سے لاہور آنے کو کہا جا رہا تھا، تو ایسے میں پریشانی تو ہونی تھی. ٹھیک ہے، تم بس جلد از جلد آنے کی کرو. نظام الدین نے اتنا کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی. اس کا دل چاہا کہ وہ دوبارہ کال کرے، لیکن نظام الدین بھی اس کے باپ تھے. مجال ہے جو ان کا حکم کسی نے ٹالا ہو. اماں بھی ایک بات تو بتائیں. روہی نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. بی اماں نے سر کے اشارے سے پوچھا. آپ نے ابھی تک رقیہ پھپھو کو کیوں نہیں معاف کیا؟ بی اماں کی تسبیح کے دانے ساکت ہو گئے، جو کچھ دیر پہلے روانی سے گرنے میں مگن تھے. روہی نے بی اماں کی بدلتی ہوئی رنگت کو بغور دیکھا تھا. بتائیں نا اماں. ہنوز خاموشی پر روہی نے دوبارہ متوجہ کیا. تم کیوں پوچھ رہی ہو آج یہ بات؟ بی اماں اب کہ سنبھل چکی تھیں، لیکن تسبیح کے دانے ابھی بھی ساکت تھے. ویسے ہی آج یاد آ رہی تھی پھپھو کی، پتہ نہیں کیوں. روہی کا چہرہ یکلخت اداسی نے ڈیرا ڈال لیا. روہی کی بات پر بی اماں نے اپنی آنکھیں رگڑیں. اپنی اولاد کو بھلا کوئی بھول سکتا ہے؟ بی اماں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا. تو پھر آپ ان کو بلوا کیوں نہیں لیتی؟ جب وہ خود ہی نہیں ملنا چاہتی تو میں کیسے بلواؤں؟ یہ بھی صحیح ہے اماں. اوہو اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کی بیٹی، آپ اکیلی تو نہیں ہے نا؟ روہی نے انہیں بہلانا چاہا. ہاں میرا بچہ میرے پاس بھی ہے، میں کیوں روں؟ وہ بھی یقیناً میرے پاس ضرور آئے گی. زندگی میں نہیں تو میت میں تو آ ہی جائے گی. بی اماں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ مجھے دکھ ہوتا ہے. روہی نے دکھی لہجے میں کہا. اچھا بابا نہیں کہتی بس. بی اماں نے مسکرا کر روہی کو کہا تو وہ بھی مسکرا دی. پر بابا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ احد کو 400 واٹ کا کرنٹ لگا تھا. کیوں نہیں کر سکتے؟ نظام الدین کی گمبھیر آواز نے خاموشی کو چیرا. بابا آپ جانتے ہیں کہ میں روہی میں انٹرسٹڈ ہوں. پھر بھی روہی کو تو کوئی اور بھی مل جائے گا، لیکن اس وقت رقیہ آپا کی حالت نازک ہے. ایسے میں ان کی خواہش کا احترام کروں گا اور تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں. کچھ دیر کی خاموشی کو احد کی آواز نے توڑا. لیکن بابا میں یہ امید پوری نہیں کر سکتا. یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی. علی تم کرو گے نکاح؟ اب کہ احد کو اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. پر بابا علی بھائی کیسے؟ وہ تو شادی شدہ ہیں. احد اپنے باپ کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا. اسے ان کی عقل پر شبہ ہوا. تم چپ کرو، تم اپنا فیصلہ سنا چکے ہو، اب تم جا سکتے ہو. نظام الدین نے احد کو گھور کر دیکھا. علی نے بے بس نظروں سے احد کو دیکھا تھا. تو ہی بچا سکتا ہے، میں اپنی بیوی پر یہ ظلم نہیں کر سکتا. علی کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے سوالوں نے احد کو شکنجوں میں لے لیا تھا کہ اس کی وجہ سے بھائی بھابھی پر سوتن لا رہے ہیں. وہ بہنوں جیسی بھابھی کے ساتھ یہ تو نہیں کر سکتا تھا. مرنا تو تھا ڈوب کر بھی اور ابھر کر بھی. آنکھیں زور سے میچیں اور ایک سرد آہ کے ساتھ گویا اس نے مشکل فیصلہ کر لیا تھا. میں تیار ہوں نکاح کے لیے. احد نے گویا اپنے خوابوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی. پھر کب نکاح ہوا، کب اس نے اقرار کیا، سب ایک ٹرانس کسی کیفیت میں ہوا. اسے تو رہ رہ کر روحی کا سراپا آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا. نظام الدین نے احد کو گلے لگا کر مبارکباد دی. سولی پر چڑھا کر اب مبارکباد دے رہے ہیں. احد یہ سوچتے ہوئے باپ سے ملا تھا. اسے لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا اگر وہ ایک لمحہ بھی وہاں رکا تو.
وہ صوفے سے اٹھا اور چلتا چلا گیا، پیچھے سے آتی آوازوں کو انسنی کرتا ہوا۔ دوسری طرف ہمنا کو اپنی کمائیگی پر رونا آ رہا تھا۔ حالات یکسر تبدیل ہو گئے تھے۔ اس سارے عرصہ میں علی تھا جو پرسکون ہو گیا تھا۔ آخر کو اس کی من چاہی بیوی تھی، کیسے اس پر سوتن لا سکتا تھا جبکہ وہ مائرہ کی ہمسفری میں خوش اور مطمئن تھا۔ بھی اماں میں چلی جاؤں؟ جلدی آ جاؤں گی، روہی نے منانے کی آخری کوشش کی۔ اچھا چلی جاؤ، لیکن 10 بجے سے پہلے آ جاؤں گی۔ روہی نے ان کے ادھورے جملے کو پورا کیا اور ان کے گلے میں بازو حائل کر لیے۔ چل، اپنی اماں سے مسخریاں کرتی ہے، بھی اماں نے خفا ہو کر کہا۔ میری پیاری پیاری بھی اماں، آپ سے مذاق نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی؟ آپ ہی تو میری بیسٹ فرینڈ ہیں۔ چل چل، زیادہ مسکے نہ لگا، سب جانتی ہوں۔ بھی اماں کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ روہی مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گئی، جانے کے لیے کپڑے بھی تو نکالنے تھے۔ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی ہو؟ ریحانہ نے اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا تو ان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ روہی کو ان کا ٹوکنا زہر لگا تھا، لیکن حتی المقام اپنے لہجے کو نارمل ہی رکھا۔ برتھ ڈے پارٹی سے روہی کے دھیمے لہجے نے ریحانہ کو اور بڑھاوا دیا۔ یہ ٹائم ہے پارٹیز اٹینڈ کرنے کا؟ ریحانہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ روہی نے لب کھولے ہی تھے کہ دادی کی آواز پر پھر سے بند کر لیے اور اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس وقت وہ کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی تھی۔ ریحانہ غصے سے بڑبڑانے لگی۔ میری رقیہ، ہائے اللہ، میری رقیہ، میری بچی آئی بھی تو کفن میں لپٹی ہوئی، کیسی بد نصیب ہوں میں، جیتے جی اپنی بچی کو ماں کا پیار بھی نہ دے سکی۔ جانے کی تو میری عمر تھی، تو کیوں چلی گئی؟ میرے دن پورے ہو گئے تھے۔ اماں بھی آپ ایسا تو نہ کہیں، پاس بیٹھی روہی نے تڑپ کر اماں بھی سے کہا۔ روہی دیکھ، روہی اتنی ناراض تھی یہ اپنی ماں سے، کوئی آئی بھی تو اس حال میں کیسے اپنے آپ کو معاف کر پاؤں گی؟ اماں بھی بس کریں، اب آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نظام الدین نے آگے بڑھ کر ماں کو سنبھالا۔ سراج الدین بھی اماں کے پاس تھے۔ رقیہ اپنی بیٹی کے مستقبل کی ڈور احد کے ہاتھوں میں پکڑا کر سکون سے سو گئی تھیں، اور جس کے ہاتھوں میں ڈور تھی وہ تو خود اپنی زندگی سے خفا تھا۔ اس رات کے بعد اس کا سامنا ہمنا سے نہیں ہوا تھا، اسے تو رہ کر اپنی قسمت پر غصہ آ رہا تھا۔ زندگی نے کیسا مذاق کیا تھا اس کے ساتھ، ایک ایسے شخص کو اس کا ہمسفر بنا دیا تھا جسے وہ جانتا تک نہیں تھا، کبھی دیکھا نہیں کجا کہ اب ساری زندگی گزارنی تھی۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں تو روہی سے محبت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو پھر اس کا کیا ہوگا جو تمہارے نکاح میں ہے؟ یہ آواز اس کے اندر کی تھی جو اسے مضطرب کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کچھ۔ سر دائیں بائیں ہلاتا ہوا وہ پاگل لگ رہا تھا۔ آج اسے گھر سے غائب ہوئے چوتھا روز تھا، لیکن وہ ہر چیز سے بے پرواہ اندیکھی راہوں میں گاڑی کو دوڑا رہا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، سوائے گھر جانے کے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سوچوں میں گھرے وہ اپنے گھر پہنچا، ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے گھر میں موت کا سا سناٹا ملا۔ وہ جلد از جلد سیڑھیاں پھلانگ کر اپنے کمرے کی جانب آیا، لاک پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلائیں، ایک نام محسوس سی خوشبو اس کے نتنوں سے گزری۔ ٹیگرے نازک کو اپنے بیڈ پر براجمان پایا تو ٹھٹک گیا۔ آج تک اس کے بیڈ روم میں کسی صنف نازک نے قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ ماتھے پر تیوری چڑھاتا اس کی جانب آیا، ابھی وہ اسے آواز ہی دیتا کہ وہ کسمسا کر سیدھی لیٹ گئی۔ آدھے بال بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے، آدھے زمین کو چھو رہے تھے، ہاتھ لڑھک کر بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ آہد تو اسے دیکھ کر گویا پتھریلا ہو گیا تھا۔ اللہ نے کیا ملکوتی حسن عطا کیا تھا اسے، میدے جیسی صاف رنگت، جھیل جیسی آنکھیں، گلابی ہونٹ، نازک سراپا، جیسے کوئی کانچ کا وجود ہاتھ لگا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمنا کو تپش کا احساس ہوا تو اٹھ بیٹھی۔ اپنے سامنے ایک اجنبی کو پا کر وہ بوکھلا کر جلدی جلدی بیڈ سے اتری، دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، سامنے ہی دوپٹہ پا کر جلدی سے آگے بڑھ کر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا۔ احد جو اسے بے اختیار دیکھے جا رہا تھا، اس کے جاگنے پر چور سا ہو گیا۔ ہمنا نے سہمی ہوئی نظر سے اسے دیکھا۔ محترمہ، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کون ہیں اور اس وقت میرے روم میں کیا کر رہی ہیں؟ احد نے سنبھل کر دھیمے لہجے میں پوچھا کہ کہیں اگر میں زور سے بولوں تو اس پری پیکر میں دراڑ ہی نہ پڑ جائے۔ میں ہمنا ہوں، یہاں جو احد رہتے ہیں ان سے نکاح ہوا ہے۔ ہمنا کی بوکھلاہٹ صاف واضح تھی، جو اس کے لفظوں سے بھی عیاں تھی۔ احد پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اوہ، تو یہ ہے جس کی وجہ سے میں اپنی محبت سے دور ہو گیا، اپنی روحی سے دور ہو گیا۔ تیزی سے اس کے دماغ نے اس کے خلاف تانے بانے بننا شروع کر دیے۔ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میرے روم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمنا نے اس کے بدلتے لہجے پر اچانک سر اٹھا کر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ سنا نہیں تم نے کیا؟ جاؤ یہاں سے۔ احد کی آواز میں شیر کی سی دھاڑ تھی۔ دل تو پہلے ہی رنج و ملال میں گھرا ہوا تھا، اوپر سے یہ رویہ۔ جھیل سی آنکھوں میں پانی بھرتا چلا گیا اور وہ دوڑتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ بی اماں نے تو بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک امید تھی، ایک آس تھی، جو ٹوٹی تو وہ بھی بکھر کر رہ گئیں۔ روہی نے انہیں زندگی کی طرف لانا چاہا، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام ہی رہی۔
انہیں یہ غم اندر ہی اندر گھلا رہا تھا کہ اگر رقیہ خود چل کر نہیں آئی تو وہ ہی چلی جاتی. ماں تھیں، ماں کے سینے میں دریا جیسا دل ہوتا ہے، لیکن اب کیا ہوئے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. روہی نے پہلے سے زیادہ بھی اماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا. بڑھاپے میں انسان ایک بچے کی مانند ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنے اس کی آنکھوں کے سامنے رہیں. اگر ہم اپنے ذہن میں یہ بات سوچ پیدا کر لیں تو بہت سی ساس بہو کے جھگڑوں سے آزاد ہو جائے. مثبت سوچ انسان کو بہت سی فکروں سے آزاد کر دیتی ہے. آپ اسے سمجھاتے کیوں نہیں آخر؟ ریحانہ کی بیزار سی جھنجھلائی ہوئی آواز سراج کے کانوں سے ٹکرائی. سراج نے اخبار سے نظریں ہٹا کر سامنے بیٹھی ریحانہ کو دیکھا. بی اماں کے لیے آپ کسی نرس کا انتظام کیوں نہیں کر دیتے؟ روہی اپنی اسٹڈی کو چھوڑ کر ان کے آگے پیچھے پھرتی ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھائے رکھتی ہیں. مجال ہے ذرا بھی اپنی پرواہ ہو اسے. ریحانہ اتنے دن اس کی روٹین کو دیکھ دیکھ کر پیچو تاب کھاتی رہتی. انہیں اس نے کبھی پانی کا گلاس نہیں پکڑایا اور اب اپنے دن رات بھی اماں پر وقف کر رہی تھی. اسے کہتی تو اس نے اڑ جانا تھا، اس لیے اب سراج کے سامنے بیٹھی اپنی بھڑاس نکال رہی تھیں. آپ کو روہی کی آج اتنی پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ سراج نے چہرے پر گہری سنجیدگی لاتے ہوئے پوچھا. یہ کیا بات کہ آپ نے میری بیٹی ہے، میں پرواہ نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اچھا کچھ زیادہ جلدی نہیں آ گیا آپ کو خیال؟ سراج نے استہزائیہ کہا. یہ جو آپ کی بات بات پر طنز کرنے کی عادت ہے نا، اب اسے ترک کر دیں. بزرگی کے دوراہے پر قدم رکھ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کچھ زیب نہیں دیتی آپ کو. سراج کی بات ریحانہ کو بچھو کے ڈنک کی طرح لگی تھی، اس لیے ان کی زبان نے زہر اگلا تھا. سراج الدین نے جواب میں مسرا کر انہیں دیکھا اور اخبار آنکھوں کے سامنے کر لیا. ریحانہ جلتی بھنتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں. یہ عورت کبھی نہیں سدھر سکتی، سراج نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر سے اخبار کے مطالعے میں گم ہو گئے. روہی کو رتی برابر بھی احد کے نکاح سے فرق نہیں پڑا تھا، یا اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا. احد کو تو ایسا ہی لگا تھا. احد اپنی زندگی خسارے میں گزار رہا تھا. اللہ نے بن مانگے اس کو نیک دل، سلجھی طبیعت کی مالک لڑکی اس کی قسمت میں لکھ دی تھی. آسانی سے مل جانے والی شے انسان کو نہ جانے کیوں راس نہیں آتی، اور وہ مشکلات میں گھر کر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں. ہمنا اتنی سردی میں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عقب سے نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اپنے چہرے پر آئی نمی کو صاف کیا. کچھ نہیں مامی، ویسے ہی مسلسل رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو گئی تھی. اٹھو یہاں سے، جاؤ اپنے کمرے میں. روہیلا نے اپنے کندھوں سے شال اتار کر اس کو اوڑھائی. جی مگر کچھ کہنا چاہتی ہو؟ روہیلا نے اس کے گریز کو محسوس کیا. جی مامی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں گیسٹ روم میں قیام کر لوں؟ ہمنا نے جھجکتے ہوئے کہا. روہیلا نے اس کے الفاظوں کے پیچھے چھپی احد کے رویے کو بخوبی محسوس کر لیا تھا. وہ اچھی طرح جانتی تھی احد اتنی جلدی اسے قبول نہیں کرے گا. ہاں کیوں نہیں، ابھی تو تمہاری صحیح سے رخصتی بھی نہیں ہوئی. جب تک تم گیسٹ روم میں رہ لو، آمنہ کے 40ویں کے بعد ہم باقاعدہ شادی کریں گے دونوں کی. روہیلا نے اسے باتوں سے بہلایا اور وہ اس نازک سی لڑکی کو اور دکھ نہیں دینا چاہتی تھیں. وہ اپنی دھن میں تھیں جبھی اس کے مرجھاتے چہرے پر غور ہی نہ کر سکیں. کیا تم رک کر 2 منٹ میری بات سن سکتی ہو؟ احد نے جھنجھلاتے ہوئے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا تھا. بولو جلدی، روہی نے اکتاہٹ کے ساتھ کہا تھا. احد نے اس کے رویے پر ہونٹوں کو باہم بھینچ لیا تھا، شاید ضبط کر رہا تھا. اب بولو بھی، پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں. احد کو خاموش دیکھ کر روہی نے غصے میں کہا. میں جانتا ہوں روہی، تم اس لیے خفا ہونا کہ میں نے نکاح کر لیا، لیکن یہ نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا ہے. مجھے بلیک میل کیا گیا ہے. احد نے بے بسی سے روہی کو دیکھا. دیکھو احد، پہلے کی بات کچھ اور تھی، لیکن اب تم شادی شدہ ہو، تمہارا نکاح جس بھی حالات میں ہوا ہو، لیکن اب وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے اور تمہیں میری جگہ اسے اہمیت دینی چاہیے. روہی نے اسے سمجھانا چاہا. وہ صرف مجبوری ہے، زبردستی میری زندگی میں شامل ہو گئی ہے. میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ احد نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے، وہ اپنے تمام تر فیصلوں میں خود مختار ہے. مجبوری کا لفظ تو عورت ذات کے لیے ہے. روہی نے اسے آئینہ دکھایا. کچھ لمحوں کے لیے تو وہ گنگ ہو گیا. تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور تم اس لڑکی کا ساتھ دے رہی ہو جسے تم نے دیکھا تک نہیں. احد نے دکھ سے روہی کو دیکھا. احد کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ ہرگز بھی نظر انداز کرنے والے نہیں تھے. اسے لگا اس لمحے وہ کمزور پڑ جائے گی، لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی. اگر وہ ذرا بھی نرمی دکھاتی تو ہمنا کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی، اور وہ یہی نہیں چاہتی تھی. دیکھو احد، تم ایک سمجھدار انسان ہو، یہ ٹین ایج والی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری یہ ساری باتیں بے معنی ہیں، اس لیے تم میری فکر چھوڑو اور ہمنا کو سنبھالو. ویسے بھی اس وقت مجھ سے زیادہ اسے تمہاری ضرورت ہے. روہی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے کھڑا وجود پتھر بن گیا تھا، شاید کبھی نہ پگھلنے کے لیے. اماں بی کو اللہ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا تھا. رقیہ جب 11 سال کی ہوئیں تو متین صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اماں بی کو سنبھلنے میں عرصہ لگا تھا، لیکن
جب تک وہ صحت یاب ہوئیں تو ان کی ذمہ داری رقیہ کے ناتواں کندھوں نے اٹھا لی۔ نظام الدین جو کہ رقیہ سے چھوٹے تھے ان کی دیکھ بھال سے ان کے قریب ہو گئے۔ سراج الدین نے کاروبار میں دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ متین صاحب اپنے اہل و عیال کے لیے جائیداد چھوڑ کر گئے تھے۔ روپیے پیسے کی تو کمی نہیں، آہستہ آہستہ سب زندگی کی جانب واپس آنے لگے۔ زندگی نے کروٹ وہاں لی جہاں رقیہ نے بغاوت کا شور اٹھایا۔ کسی عزیز کی تقریب میں رقیہ کو واجد علی بھا گئے۔ انہیں بھی یہ سنجیدہ سی لڑکی پسند آئی تھی۔ واجد علی کی ماں جب رقیہ کا ہاتھ مانگنے آئیں تو سراج الدین اور اماں بھی کے صاف انکار پر مایوس ہو گئیں۔ رقیہ کے سوال اٹھانے پر انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ نہ تو ان کے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہے اور نہ ہی وہ اپنی زندگی ہماری طرح عیش و عشرت سے بسر کر رہے ہیں۔ تم وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکو گی۔ بات ختم کر دینے سے دلوں میں پنپنے والے جذبات تو ختم نہیں ہو جاتے۔ ان کی یہ خاموشی جب ٹوٹی تو سب بکھر گئے۔ متین صاحب کے گھرانے میں پھوٹ پڑ گئی۔ رقیہ نے گھر سے فرار ہو کر واجد سے نکاح کر لیا تھا۔ ایسے میں اماں بھی ایک بار پھر ڈھہ گئیں۔ سراج الدین نے رقیہ کا بائیکاٹ کر دیا جبکہ نظام الدین ان سے رابطے میں رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں ان کا یہ عمل پسند آیا تھا، لیکن جب انہیں ساری بات معلوم ہوئی تو وہ اپنی آپا سے بائیکاٹ نہ کر سکے۔ سراج الدین کو جب اسے اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے نظام الدین کو ان کا حصہ دے کر الگ کر دیا۔ اماں بھی اپنے گھروندے کو تنکا تنکا ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ منہ پر کفل لگائے انہیں عرصہ بیت گیا تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی پسند سے اپنے گھر بسا لیے۔ سراج الدین کی بیوی ریحانہ اکھڑ مزاج کی تھیں اور انہیں اس بات کا اندازہ شادی کے 1 سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ سراج کے یہاں روحانہ کی پیدائش نے اماں بھی کو ایک بار پھر زندہ کر دیا تھا۔ انہوں نے روحانہ میں رقیہ کی شبیہ دیکھی تھی۔ ریحانہ اپنے آزادانہ سرکل میں مصروف ہو کر روحی کو بھول گئی تھیں۔ سراج نے کئی بار انہیں سمجھایا لیکن وہ اپنی مصروفیات کو ترک نہ کر سکیں۔ روحی کی بگڑتی حالت کے پیش نظر انہوں نے اماں بھی کی گود میں روحی کو دے دیا تھا۔ یوں روحی اماں بھی کی پرشفیق باہوں میں پرورش پانے لگی۔ جبکہ نظام الدین نے اپنی مزاج کی سلجھی ہوئی روحیلہ سے شادی کر لی تھی۔ اس شادی میں زیادہ اصرار رقیہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ مائرہ اور وہ دونوں دوستیں تھیں۔ پہلے اسکول اور پھر کالج میں ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ان کی دوستی گہری ہو گئی تھی۔ رقیہ کو مائرہ بطور بھابھی کے روپ میں پسند آ گئی تھی۔ یوں رقیہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نظام الدین کو مائرہ کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ نظام الدین کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا، علی اور احد۔ مائرہ کے دل میں بیٹی کی خواہش نے تشنگی اختیار کر لی۔ تیسری اولاد جب اس دنیا میں آنے والی تھی تو وہ سیڑھیوں سے پھسل گئیں۔ مسکیریج سے تیسری اولاد نے پیٹ میں ہی دم توڑ دیا۔ ڈاکٹر نے انہیں جب یہ خبر سنائی کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتیں، ان کی یہ خواہش وہیں دفنا گئی۔ زندگی اپنی رفتار سے گزر رہی تھی جو کہ اس کا کام تھا۔ ایک سیمینار میں دونوں بھائیوں کی ملاقات نے ان کے دل میں آئے میل کو دھو دیا تھا۔ یوں دونوں بھائیوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ رقیہ ان دونوں کے تعلقات کو آپس میں استوار دے کر خود پیچھے ہٹتی چلی گئیں۔ انہی کی وجہ سے 2 بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوئے تھے اور اب وہ دوبارہ ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ یوں انہوں نے اپنے شوہر سے بات کر کے اس علاقے کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ رقیہ کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا، ورنہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں زیادہ تر اپنی زندگی ذلت کی نظر کر دیتی ہیں۔ یہاں واجد صاحب نے رقیہ کو بھرپور مان، عزت اور محبت دی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ میکہ کو بھولی ہوئی تھیں۔ رقیہ کے یہاں بیٹی کی پیدائش پر واجد ایک کار ایکسیڈنٹ میں خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ انہیں بیٹی کی پیدائش نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ شاید اللہ نے انہیں بتانا تھا کہ وہ جو کر چکی تھیں ان سے ان کی ماں پر کیا گزری تھی۔ ہمنا اپنی ماں کی شکی اور بے جا سخت رویے میں پلی بڑھی اور تعلیم اس نے BA تک حاصل کی تھی۔ ایک دن رقیہ کو استھمیا کا شدید دورہ پڑا۔ ہمنا نے جیسے تیسے کر کے انہیں ہسپتال پہنچایا اور اپنے ماموں نظام الدین کو ان کی حالت سے آگاہ کیا۔ آنن فانن اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وہ بے بس سی سب ہوتا دیکھتی رہی۔ اس سے تو پوچھنا بھی گوارا نہ کیا گیا تھا، اور جن حالات میں وہ پلی بڑھی تھی اگر کوئی پوچھتا بھی تو حامی بھرنے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کرنا تھا۔ اپنے آپ کو وقت کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ جس کے ساتھ اس کا نصیب جوڑا گیا تھا وہ کیسا تھا۔ اس کے دل میں اپنی شادی کو لے کر جو ارمان تھے وہ سارے بکھر گئے تھے۔ اسے اپنی حیثیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو گیا تھا کہ جس کا ساتھ اس نے قبول کیا تھا 1 ہفتہ گزرنے پر بھی اس نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ یہی ایک احساس تھا جو اسے اندر ہی اندر خوفزدہ کیے ہوئے تھا۔ آپا کے 40ویں کو 1 ماہ ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب احد اور ہمنا کا ولیمہ کر دینا چاہیے۔ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے گا، ورنہ کافی سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ مائرہ نے سامنے بیٹھے نظام الدین سے کہا جو کہ بھاپ اڑاتی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، پھر کب کی ڈیٹ رکھیں؟ اسی ہفتے کی رکھ لیں کوئی؟ چلو میں کرواتا ہوں ارینج ولیمہ۔ ہمنا ماشاءاللہ سے بہت پیاری بچی ہے، دھیما مزاج کی بچی ہے، احد کو سمیٹ لے گی۔ کیوں
کیا ہوا احد کو؟ نظام الدین نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اچانک سے جو حالات پیدا ہو گئے، اوپر سے اس کی زندگی اچانک سے فیصلہ کر دیا گیا، سنبھلنے میں تو ٹائم لگتا ہے نا، اور ولیمہ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ حالات و واقعات کو سمجھ لے۔ مائرہ نے بات کو سنبھالا، ورنہ نظام الدین کی سخت طبیعت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اگر سمجھ جائے تو بہتر ہے، ورنہ مجھے سمجھانا آتا ہے، نظام الدین نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ غصہ نہ ہوں، میں بات کروں گی اس سے، آپ چائے پئیں۔ روہی جب سے یونی سے آئی تھی چپ تھی، بی اما نے اس کی چپ کو محسوس بھی کیا تھا، لیکن وہ اس خیال کے تحت خاموش رہیں کہ وہ خود ہی بتا دے گی۔ کھانے کے وقت پر بھی وہ کھانا کھانے نہیں گئی تو بی اما پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ روہی بچہ کھانا کھانے کیوں نہیں گئی؟ روہی جو بے آواز آنسو بہا رہی تھی دھیرے سے بولی، ویسے ہی اما دل نہیں کر رہا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں لڑکی، کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ اس بار روہی سے کوئی جواب نہیں بنا تو خاموش رہی۔ روہی سن رہی ہے نا؟ کیا بی اما؟ کھا لوں گی تھوڑی دیر میں، روہی نے چڑچڑے انداز میں کہا۔ چل جا، نہیں بتا دی تو نہ بتا، اب تجھے میرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی اما چونکہ مسلسل روہی کو کی دیکھ بھال سے بہتر ہو گئی تھیں، باتیں کرنے بھی لگیں تھیں، اب روہی کے منہ موڑے لیٹے دیکھ کر بلیک میلنگ کرنے لگیں، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ ہر بار کامیاب ہوگا۔ آج مجھے احد ملا تھا یونی میں، لو تو اس میں اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ تو روز تیرے ساتھ کالج جاتا ہے، بی اما نے اینک کو آنکھوں پر درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نکاح میری رضامندی سے نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، روہی نے آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پگلا گیا ہے کیا؟ بلا کر لا اسے، ابھی دماغ درست کرتی ہوں موئے کا۔ اوف بی اما، میری بات تو سن لے پہلے۔ سنا، بی اما نے گھڑتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا، میں کیوں ہمنا کی راہوں کو کھوٹا کروں؟ مجھے تجھ سے یہی امید تھی میری بچی، بی اما نے فوراً سے پیشتر اس کا ماتھا چوما۔ لیکن روہی کا انداز سرگوشی لیے ہوئے تھا، لیکن بی اما نے سن لیا تھا۔ لیکن کیا روہی، میں اس دل کا کیا کروں جو مانتا ہی نہیں، ان ساری باتوں کے بعد بھی اسی کے ساتھ کے لیے ہمکتا ہے۔ روہی کی آنکھوں سے اشک دل کا درد بن کر رواں تھے، بی اما نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ ضروری نہیں کہ انسان کی جانے والی ساری خواہشات پوری ہو جائیں، بعض اوقات انسان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خواب کو بھلانا پڑتا ہے، اور یہ بھلانا اس سب سے بہت بہتر ہے جن خواہش کی تکمیل میں انسان اندھا ہو کر کسی کی زندگی سے کھیلے۔ بی اما اپنے ہاتھ سے اس کا شانہ دھیرے دھیرے تھپک رہی تھیں اور اپنے الفاظوں سے اس کا دکھ کم کر رہی تھیں، اور وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ آج خلاف معمول اس گھر میں کچھ چہل پہل سی محسوس ہوئی تھی۔ سامنے سبرینا اور مائرہ صوفے پر براجمان کسی تبصرے میں مصروف تھیں، اور ان کے سامنے گولڈ کی جیولری اور کپڑے پھیلے ہوئے تھے۔ احد تھکا ہرا یونی سے آیا تو وہیں مائرہ کے قریب بیٹھ گیا۔ امی، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ احد نے بکھرے ہوئے سامان کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، مجھے کہاں جانا ہے؟ روہیلا نے الٹا سوال داغا۔ تو یہ پھیلاوا کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ لو بھلا، نوشا میاں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جواب مائرہ کے بجائے سبرینا نے دیا تھا۔ ہیں؟ کون نوشا میاں بھابی؟ احد نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ مائرہ نے میں نے خیزی سے شعر پڑھا۔ اف بھابی، کیا پہلیاں بجوا رہی ہیں؟ امی آپ ہی بتا دیں۔ روہیلا نے مسکراتے ہوئے احد کو دیکھا۔ اوہ اچھا، مجھے یاد آیا، بھائی کہیں دوسری شادی تو نہیں کر رہے؟ احد نے مسلسل ہنستی سبرینا کو دیکھ کر کہا، اور سبرینا نے گھور کر احد کو دیکھا اور پاس پڑا کشن اس کی طرف پھینکا جسے احد نے آسانی سے کیچ کر لیا تھا۔ تم اپنی خیر مناؤ، فی الحال تو تمہارا ولیمے کی تیاری ہو رہی ہے۔ روہیلا نے بتایا تو احد کی ہنسی کو بریک لگا۔ کیا مطلب میرا ولیمہ؟ احد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں بھائی، نکاح کے بعد ولیمہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ اب تو تم خوش ہو، نکاح کروا کر رشتہ داروں کو بھی تو منہ دینا پڑتا ہے نا۔ احد نے نکاح اٹھا کر علی کو دیکھا جو بریک ٹائم میں آفس سے آیا تھا، وہیں سبرینا کے برابر میں بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کسی نے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اب بھی کیوں بتایا، ڈائریکٹ ولیمے والے دن ہی بتا دیتے۔ علی نے احد کے ناراض تاثرات کو دیکھ کر ایک سرد آہ بھری۔ نکاح تو ہو ہی چکا تھا، اب ولیمہ تو آج یا کل کرنا تھا۔ علی نے احد کو سمجھانا چاہا۔ احد بغیر جواب دیے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ علی نے اسے حد نکاح تک جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یا اللہ، کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ اب اس پیاری سی بچی سے کیا کہوں کہ کیوں اس کا رویہ ایسا ہے؟ مائرہ فکر مندی سے بولی تھیں۔ آپ پریشان نہ ہو جائے گا ٹھیک، کچھ ٹائم دیں اسے۔ اور کتنا ٹائم دوں؟ 1 مہینہ ہو گیا اس کے نکاح کو، جبکہ اس نے ہمنا سے بات تک نہیں کی۔ وہ تو شکر ہے کہ نظام کو نہیں پتا، ورنہ وہ تو قیامت ہی کھڑی کر دیتے۔ ابھی تو وہ صرف اتنی سی بات پر ہی اتنا خفا تھے۔ چلے، میں سمجھاؤں گا اسے شام کو۔ سبرینا، تم ذرا کھانا لگواؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ علی سبرینا کو کہہ کر روم میں چلا گیا۔ یہ کس کا کارڈ ہے؟ احد کے ولیمے کا۔ اوہ اچھا۔ روہی چپ سی ہو گئی تھی، پلٹ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اس کی چال میں لڑکڑاہٹ واضح تھی جسے سراج الدین نے صاف محسوس کیا تھا۔ یہ تو ان کی دلی خواہش تھی کہ احد ان کا داماد بنے۔
کئی دفعہ تو بی اما سے بھی اس موضوع پر بات ہو چکی تھی، لیکن جب فیصلہ آسمان سے اترتے ہیں تو زمین والوں کی کوششیں بیکار جاتی ہیں، اور ساری بات جب نظام الدین نے ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے بھی اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ ہمنا ان کی اپنی بھانجی تھی، اور رقیہ کی بیماری کا جب انہیں پتہ چلا تو کئی دن تک تو وہ گمسم سے ہو گئے تھے، لیکن یہ بات بی اما کے علم میں نہیں تھی۔ ان کی طبیعت کوئی بری خبر برداشت کرنے کی متحمل نہیں تھی۔ سنا آپ نے احد کا ولیمہ ہو رہا ہے، اور ہمیں بھنک تک نہیں لگنے دی۔ آپ کے بھائی اور بھانج نے، ریحانہ کسی آفت کی طرح وہاں نازل ہوئی تھیں۔ سراج کو تو خیر ایسا ہی لگا تھا۔ نظام نے طویل بحث سے بچنے کے لیے اپنے آپ کے سامنے رکھی فائلوں میں مصروف کر لیا، گویا کہہ رہے ہوں میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میری باتیں تو بیکار ہی لگیں گی اب تمہیں بھلے ہی اپنی بیٹی کی کوئی فکر نہ ہو، لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ روحی کے لیے کیا اچھا ہے۔ تم اپنی فائلوں میں سر کھپاؤ۔ میں نے کامران سے روحی کا رشتہ طے کر دیا ہے، اسی ہفتے آپا تاریخ دینے آ رہی ہیں۔ ریحانہ کی بات پر سراج الدین کی رگیں تن گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھے۔ تم نے کس سے پوچھ کر یہ فیصلہ کیا ہے؟ میں ماں ہوں روحی کی، مجھے اپنی بیٹی کے لیے فیصلہ لینے کے لیے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواباً ریحانہ نے بھی اسی تنتنے سے کہا تھا، اچھا جو تم نے اسے پیدا کرنے کے لیے جو تکلیف اٹھائی تھی اب وہ تم سود سمیت وصول کرنا چاہتی ہو؟ تم تو میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ سراج الدین نے ہاتھ کے اشارے سے ریحانہ کو بولنے سے روکا۔ اگر تم ایسا سوچتی ہو کہ یہ تمہاری نہایت غلط فہمی ہے کہ روحی کا فیصلہ تم کرو گی، تم کیا روحی کا فیصلے کا اختیار تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی زندگی ہے، اور اس کی زندگی کے بارے میں بھی اما خود مختار ہے، اور ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے بخوشی منظور ہوگا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ سراج الدین نے دروازے کی جانب اشارہ کیا، گویا ریحانہ کو ان کی اہمیت واضح الفاظوں میں بتا دی گئی۔ ہمنا کیا ہوا؟ چلو جلدی کرو۔ جی بھابھی بس چادر لے لوں۔ ہمنا نے سر پر سندھی کڑھائی والی چادر کو جماتے ہوئے کہا، یہ تمہاری آنکھیں کیوں ریڈ ہو رہی ہیں؟ پتہ نہیں بھابھی، آپ چلے، دیر ہو رہی ہے۔ ہمنا نے ان کا دھیان بازار کی جانب لگایا۔ برائڈل سوٹ لینے کے لیے سبرینا اور ہمنا ہی جا رہی تھیں۔ احد اپنی ضد پر ہی اڑا ہوا تھا، نہ کھانے کے لیے ٹیبل پر آتا اور نہ ہی کسی سے بات کرتا۔ آفس سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ سراج الدین کافی دنوں سے اس کی روٹین دیکھ رہے تھے، لیکن جب وہ ولیمے کی شاپنگ پر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو نظام الدین نے دو ٹوک بات کرنے کا سوچتے ہوئے ملازم سے اسے بلوایا۔ آپ نے بلوایا تھا؟ ماتھے پر بکھرے بال، آنکھوں کے سرخ پپوٹے، دکھنے میں وہ سنجیدہ سا دنیا سے بیزار لگ رہا تھا، جیسے یہاں بھی زبردستی کھڑا ہو۔ شکر ہے تم نے میرے بلاوے کو قبولیت کا شرف بخشا۔ اس سے زیادہ بھرپور سنجیدگی لیے بھاری آواز میں وہ مخاطب ہوئے اس سے۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ احد نے ان کے گہرے طنز کو ضبط کرتے ہوئے وجہ پوچھی، کیونکہ اس کا قطعی کوئی بحث کا موڈ نہیں تھا۔ تم نے ولیمے کے لیے اپنا سوٹ لے لیا؟ نہیں۔ کیوں؟ نہ ہی مجھے کوئی ولیمہ کرنا ہے اور نہ ہی کوئی سوٹ لینا ہے، یہ سب میری مرضی کے برخلاف ہو رہا ہے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ولیمہ اٹینڈ کرنے کا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئے تھے۔ ان کی آواز کو نیچے لاؤنج میں موجود تمام افراد نے سنا تھا۔ کیوں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، جب اس سب میں میری کوئی خوشی شامل نہیں تو پھر کہاں کا دلہا اور کہاں کا ولیمہ؟ اگر تم خیریت چاہتے ہو تو سیدھی شرافت سے جا کر اپنا سوٹ لے کر آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اونچی آواز میں بولے تھے، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آپ مجھ سے کسی اچھے کی امید نہ رکھیں۔ وہ ہمیشہ سے ایک سلجھا ہوا اور خوش اخلاق رہا۔ سراج الدین کو اپنے اس بیٹے پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ان کی امیدوں کو توڑ گیا اور نہایت بدلحاظ اور تلخ ہو گیا تھا۔ نظام الدین کو لگا کہ شاید انہوں نے اس کی شادی ہمنا سے کروا کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ ان کو اپنے بائیں بازو پر تکلیف کا احساس ہوا۔ ان کا چہرے پر غصے کے بجائے اب تکلیف کے آثار موجود تھے۔ کیا ہوا بابا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ احد نے نظام الدین کے دل پر ہاتھ رکھے بیٹھتے ہوئے دیکھا تو ایک ہی جست میں ان تک پہنچا۔ کچھ نہیں ہوا، جاؤ یہاں سے۔ احد نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں اپنے مضبوط توانا ہاتھوں میں تھاما اور دروازے کی جانب بھاگا۔ سب جو ان کی گفتگو سن رہے تھے احد کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے سن رہ گئے۔ احد ایسے اٹھایا ہوا تم نے انہیں؟ ان تمام لوگوں میں موجود جو نسوانی آواز آئی تھی وہ مائرہ کی تھی۔ علی کو ہوش آیا تو وہ جلد ہی احد کے پاس بھاگا۔ بھائی آپ جلدی سے گاڑی نکالیں، ہمیں ہسپتال جانا ہے، فوراً جلدی کریں۔ امی آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ علی انہیں کہتے ہوئے پورچ کی جانب بھاگا۔ آنن فانن انہیں ہسپتال پہنچایا گیا۔ یہ خبر نظام الدین تک بھی پہنچ گئی تھی، لیکن انہوں نے اماوی کو بتانا مناسب نہ سمجھا اور اب اسی وقت کسی میٹنگ میں تھے جب علی نے انہیں کال پر بتایا۔ جلد سے جلد وہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے ہسپتال پہنچے تو سامنے علی اور احد کو ٹہلتے ہوئے پایا، جو پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ گھر سے مسلسل کال آ رہی تھیں، لیکن وہ بتاتے بھی کیا۔ ڈاکٹر کا عملہ جب سے ICU میں گئے تو آدھے گھنٹے تک بھی باہر نہیں آئے۔ ابھی وہ علی سے ان کی بگڑتی ہوئی طبیعت کی وجہ ہی پوچھتے کہ ایک سینئر ڈاکٹر گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے ان کی جانب آیا۔ آپ کی پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر احد کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ لیکن بابا کو ہوا کیا تھا؟ انہیں
माइनर हार्ट अटैक हुआ था, अगर आप इन्हें वक्त पर यहाँ नहीं लाते तो ये मेजर भी हो सकता था। अहाद ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। ओके, आप में से कोई मेरे रूम में आ जाए, मुझे पेशेंट के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। अली अस्बात में सर हिलाते हुए डॉक्टर के पीछे चल दिया। आप यकीनन हमना हैं? रोही ने लाउंज में बैठी हमना से पूछा, जो मैगजीन सामने के पढ़ने के बजाय कहीं और ही ख्यालों में खोई हुई थी। जी मैं हमना हूँ, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। हमना ने सामने खड़ी खूबसूरत सी रोही को पसंदीदा नज़रों से देखा। उसके नैन नक्श पुरकशिश होने के साथ साथ हसीन भी थे। मैं सिराजुद्दीन की बेटी हूँ, आपकी ममा मेरी फुप्पो हैं। रोही ने अपना तारुफ करवाया था। थी, अब वो नहीं है इस दुनिया में। हमना समझी रुकैया की वफात का रोही को पता ना होगा। क्यों हमना? उनकी दूसरी दुनिया में चले जाने के बाद क्या मेरा उनसे रिश्ता ख़त्म हो गया? रोही ने नरमी से पूछा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं समझी आप बेखबर हैं, इसलिए मैंने थी कहा। अच्छा, वैसे तुम हो बहुत प्यारी। आहद सच में खुशकिस्मत है, रोही ने साफ गोई से कहा। हमना फीकी हंसी हंस दी। अब ज़रूरी तो नहीं वो हर इंसान के सामने अपना रोना रोए। बाय द वे मैं यहाँ चाचू से मिलने आई थी। अभी क्या वो रूम में है? जी रूम में है। ओह, तुम यहाँ कैसे? आज तो हमारे घर में रौनक लग गई। अकब से आती आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा। मैं A1, तुम सुनाओ। रोही का लहजा आम ही था, उसके बरक सामना के चेहरे का रंग फक हो गया था। उसे आहद से पहली मुलाकात अजबर याद आ गई थी। आहद, तुम आज घर पर क्या कर रहे हो? इस टाइम तो तुम यूनी में होते हो। वो अभी मुड़कर जाने ही लगती कि रोही की आवाज़ ने उसके पाँव जकड़ लिए। तो ये तो है ही आहद, इसका मतलब इस दिन ये मुझे पहचान गए थे, जब ही इनका लहजा एकदम बदल गया था। रोही की आंखों में बहुत सा पानी जमा हो गया था। वो बड़े बड़े कदम उठाती हुई वहाँ से निकलती चली गई। आहद ने उसके हाथ को चेहरे पर जाते और आंखों को रगड़ते हुए देखा था। पता नहीं क्यों उसे बेचैनी सी हुई थी हमना को रोता हुआ देखकर। रोही भी निज़ामुद्दीन के रूम में जा चुकी थी। तो तय हुआ हमना कि यहाँ भी तुम्हारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि उसे शौहर ने भी अभी उसे देखा नहीं। हो सकता है जो वो सोच रही हो वो गलत हो, लेकिन वो सही सोच रही थी। वो उस पर जबरन मुसल्लत की गई थी। निज़ामुद्दीन डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। 2-3 दिन में जाकर इनको चलने फिरने की इजाज़त दी गई थी। आहद ने फिर कोई हंगामा नहीं किया। मायरा पूछ पूछ कर थक गई थी, लेकिन निज़ाम ने नहीं बताया। आहद से ही इन्हें पता चला कि वो खूब नाराज़ हुई। आहद ने खामोशी से जाकर मार्केट से शॉपिंग कर ली थी। हमना की तो तमाम दिलचस्पी ही झाग की तरह बैठ गई थी। पहले तो एक नन्ही सी उम्मीद थी, अब तो वो भी दम तोड़ गई थी। फिर किस बात से दिल को बहलाती? कोई इसी बात या कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी उसकी और आहद के दरमियान। किस बलबूते पर वो खुशियां मनाती? मायरा का तो दिल था कि वो आहद के सारे फंक्शन करती, लेकिन आहद का संजीदा और लिया दिया सा अंदाज, ऊपर से निज़ामुद्दीन की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, तो मायरा फिर चुप हो गई। चूंकि आज वलीमा था तो घर में रौनक लगी हुई थी। दूर के रिश्तेदार आए हुए थे। ऐसे में सबरीना तो घन चक्कर बनकर रह गई थी। हमना शाम को ही पार्लर रवाना हो गई थी और अब सब हॉल का रुख कर रहे थे। अरे दुल्हे मियाँ, आप कहाँ चल दिए? आहद को निक सिक सा तैयार श्यार अकेले बाहर जाते देख भाभी ने पूछा। कहीं नहीं, अम्मा भी को लेने जा रहा हूँ। इतने में मायरा अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए आहद के करीब आई। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मायरा ने सामने खड़े ब्लैक पैंट कोट में मलबूस आहद की बनाई ली, जो नहायत पुरवकार और वजीह लग रहा था। आमीन। बराबर में खड़ी सबरीना ने भी ऊंची आवाज में कहा। अच्छा अम्मी, मैं अभी आया। अरे रुक तो कहाँ अम्मा भी, मैं अब अभी को लेने जा रहा हूँ। हमना को सबरीना और अली पार्लर से ले आए थे। सब जाने के लिए तैयार लाउंज में मौजूद थे। अम्मा भी मैं आ जाऊँ? आहद ने दरवाजे के बाहर से इजाज़त ली। आजा आजा अंदर, आजा, वहाँ क्यों खड़ा है? अम्मा बी ने आने का कहा। ये क्या आप अम्मा तैयार नहीं हुई? आहद ने अम्मा बी को सादा हुलिये में देख तो खफगी से कहा। लो, तो मुझे कौन सा हार सिंगार करना है? तैयार हूँ मैं तो। वैसे आपको हार सिंगार की ज़रूरत भी नहीं है, आप तो अभी भी इतनी हसीन है। कसम से दादाजी होते तो इस उम्र में भी आप पर फिदा हो जाते। चल चल, ज़्यादा मस्के ना लगा। अम्मा बी ने आहद के कंधे पर धप रसीद की। क्या अम्मा बी, आज तो मैं दूल्हा बना हुआ हूँ, आज तो ना मारे। आहद ने मुंह बनाते हुए कहा। इतने में रूही ड्रेसिंग रूम से तैयार होकर निकली। फुल मैक्सी और हल्का सा मेकअप में वो प्यारी लग रही थी। आहद को अपनी नज़र हटाना बहुत मुश्किल काम लगा था। चले भी अम्मा, जल्दी करें, सब वेट कर रहे हैं घर में। आहद एकदम से संजीदा हुआ था। उसके चेहरे के बदलते रंगों को अम्मा बी ने बखूबी महसूस किया था। उन्होंने एक ज़माना गुजारा था, तो क्या वो आहद के चेहरे पर लिखी तहरीर को ना समझती? रूही, जा तो अपने बाप को देख जाकर, मैं आ रही हूँ। रूही सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आहद ने बी अम्मा को देखा, जो बहुत गौर से उसे देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? देख आहद, तू मुझे उतना ही अजीज़ है जितना मुझे रूही प्यारी है। तेरा साथ हमना के संग ही लिखा था। पहले जो भी बातें हुई हों वो सब माजी था जो गुजर चुका है। अब तेरे सामने हाल है और इस हाल में हमना है जो कि तेरी बीवी है। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगी कि तू हमना के हकूक़ में कोताही बरते। तू समझ रहा है ना? अम्मा बी ने सर झुकाए आहद से पूछा था। जी अम्मा बी,
میرا چاند، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے کبھی نراش نہیں کرے گا۔ اما بی نے آہت کا ماتھا چوما۔ برقی کمکموں سے پورے ہال کو سجایا ہوا تھا۔ مہمان تقریباً سارے ہی آ چکے تھے۔ ہمنا ولیمے کی دلہن بنی ہوئی، پرپل اور گولڈن کے باریک سے کام کے شرارے میں ملبوس ڈارک میک اپ کے ساتھ وہ کسی اور ہی دنیا کی لگ رہی تھی۔ ابصرا اور حسین لفظ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھے۔ آہت کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آہت نے ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہاں موجود سب نے ہی انہیں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ تعریفات سے بھی نوازا تھا، لیکن ان دونوں کو شاید اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب دلوں میں ہی کوئی جذبہ نہیں تھا تو تعریفوں سے کیا ہوتا۔ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تو سبھی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے۔ ہمنا شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کیا کرے، چینج کرے نہ کرے۔ آخرکار فیصلہ کرتے ہوئے وہ ڈریسنگ کی جانب بڑھی تھی کہ دھڑ سے دروازہ کھلا اور پوری قوت سے آہت نے بند کیا۔ ہمنا سہم سی گئی تھی۔ آہت کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ اس نے بیڈ کے پاس کھڑے وجود کو غیظ و غضب سے گھورا تھا۔ ہمنا کو اس کا یہ رویہ سوچنے پر بھی سمجھ نہ آیا۔ اسے جہاں تک یاد آیا اس سے آخری ملاقات اسی دن ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اب کیوں کھڑی ہو یہاں؟ آہت نے پاس آتے ہوئے زور سے کہا تھا۔ وہ میں جا ہی رہی تھی۔ چپ، بالکل، اب کہاں جاؤ گی؟ میری زندگی میں زبردستی تو مسلط ہو چکی ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میرے دل میں کبھی نہیں آ سکتی۔ اس دل میں صرف اور صرف روحی ہے۔ اب دفع ہو جا یہاں سے۔ ہمنا آنسو بہاتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ آہت کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تمام پرفیومز کو زمین پر دھکیل دیا تھا، جو کہ زمین پر کرچی کرچی ہو کر بکھر گئی تھیں۔ دروازے کے پار کھڑی ہمنا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ شیشہ دل مسکن تیرا جو کنکر سے بھی ٹوٹ گیا، لفظوں کے نوکیلے کنکر سے اب اور کسے تم توڑو گے؟ یہ تن من کرچی کرچی ہے، بکھرے شیشہ کیا جوڑو گے؟ آج ناشتے کی ٹیبل پر نظام الدین کی ساری فیملی موجود تھی۔ اما بھی رات یہیں رک گئی تھیں۔ سب آہت اور ہمنا کا ویٹ کر رہے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ نظام کے علاوہ سب نے ہی اس کے سلام کا جواب دیا تھا، جسے آہت نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ تم اکیلے ہی آگے؟ ہمنا کہاں ہے؟ جاؤ اسے بھی لے آؤ۔ مائرہ نے آہت کے بیٹھتے ہوئے دیکھا تو ٹوک گئی تھیں۔ آہت جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن تایا کی ساری فیملی موجود تھی، اس لیے مجبوراً اٹھ گیا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ ابھی تک بند ہی تھا۔ ہاتھ کی مٹھی سے دروازے پر دستک دی۔ ہمنا جو نہ جانے کون سے پہر روتے روتے نیند کی وادی میں چلی گئی تھی، آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہلکی ہلکی آواز کو سننے لگی۔ اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں توڑ دوں گا، پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ہمنا نے جلدی دروازہ کھولا۔ آہت نے اسے دیکھا جو رات کے ہی حلیے میں تھی۔ میک اپ البتہ مسلسل رونے سے دھل گیا تھا، لیکن ابھی بھی ہلکے ہلکے نشانات واضح تھے۔ میک اپ کے 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلد از جلد اپنا حلیہ درست کر کے آؤ، سب نیچے ویٹ کر رہے ہیں۔ آہت کی آواز میں سختی تھی۔ ہمنا گرتے پڑتے واش روم میں بھاگی تھی۔ ایک تو کمرے کا حال ایسا تھا جیسے رات طوفان آیا ہو۔ رات کس طرح گزاری تھی اس نے، یہ تو وہ اس کا خدا جانتا ہے۔ آہت کے الفاظ اس کی روح کو تار تار کر گئے تھے۔ کس بات کا غم مناتی وہ، اپنی ذات کی نفی کا یا اپنے زبردستی مسلط ہو جانے کا؟ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ ہمنا نے بھی سہ تو لیا تھا، اس کے الفاظ پر چاہے جتنے بھی زخم لگے ہوں، لیکن اس نے لب سی لیے تھے۔ شکایت وہاں کی جاتی ہے جہاں کوئی سننے والا ہو۔ ہمنا چینج کر کے باہر آئی، تب تک آہت نے کمرے کے حالت کسی حد تک ٹھیک کر لی تھی۔ آہت بیڈ کے سامنے رکھے کاؤچ پر بیٹھا ہوا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہمنا نے اسے دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سلجھانے لگی، جبکہ آہت اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ شادی شدہ عورت تیار ہوتے جب اچھی لگتی ہے، جب اس کا شوہر اسے پسند کرے۔ ایک اور وار کیا گیا تھا۔ ہمنا لپسٹک لگاتے ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے لفظوں میں پروئے ہوئے زہر کو اپنے اندر اتارتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آہت کو شدت سے اپنے نظر انداز کیے جانے کا احساس ہوا تھا۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ہمنا آئینے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے کندھوں پر ڈالے ہوئے دوپٹے کو ٹھیک سے سر پر جماتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ آہت ایک سرد سی سانس خارج کر کے اس کی تقلید میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ السلام علیکم۔ ہمنا نے باآواز بلند سلام کیا اور بی اماں کے سامنے ہلکا سا جھکی۔ وعلیکم السلام۔ وہاں موجود سب نے مشترکہ جواب دیا۔ جیتی رہو، خوش رہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اماں بی نے دعائیں دیتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ فرتے جذبات سے ان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اماں بی سے دعائیں لے کر وہ سراج الدین کی جانب آئی، انہوں نے بھی دعاؤں سے نوازا۔ پھر سب نے باری باری تحفے دیے۔ کہاں اس نے اتنے رشتے، اتنی محبتیں دیکھی تھیں۔ اس لمحے اسے رقیہ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں آہت خاموش نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا جو ہمنا سے خوش دلی سے مل رہے تھے۔ کیا ہو جاتا اگر اس کی جگہ روحی میری بیوی کی حیثیت سے یہاں موجود ہوتی تو میں تو خوش اور مطمئن ہوتا نا۔
कम अज कम मुनाफकत का लिबादा तो ना ओढ़ना पड़ता। आहद रूही को देखते हुए सोच रहा था। रूही को एहसास हुआ तो उसने नजरें उठाईं। आहद को यकटक अपनी जानिब देखता पाकर उसने तैवरी चढ़ाकर आहद को घूरा था। निज़ाम, मैं अपनी बेटी हमना को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ मकलावे के तौर पर। सराजुद्दीन ने नाश्ते से फारग होकर बात को आगाज शुरू किया था। जी जी भाईजान, क्यों नहीं। निज़ामुद्दीन ने उनकी बात पर राजी बराजा होते हुए तायद की। लेकिन भाईजान, मुकलावे में तो मैका जाते हैं, है ना। रेहाना की बात पर हमना को सांप सूंघ गया था। बहू बेगम, मैं हमना की नानी हूँ और जहाँ उसकी नानी हो वहीं उसका मैका है। तुम्हें कोई एतराज़ है? ना नहीं बीजान, मुझे भला क्यों एतराज़ हो। सौ दफ़ा आए हमना, उसी का घर है। बराह रास्त अम्मा बी ने रेहाना को लेताड़ा था। रेहाना ने गड़बड़ाकर जल्द ही सफाई पेश की। यूं ये सब हमना को लिए अपने घर आ गए। क्या खबर थी कि साथ थोड़ा है, क्या खबर थी कि साथ थोड़ा है। मेरी तकदीर में वो थोड़ा है। जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। राहत फ़तेह अली खां की पढ़ी गई ये गज़ल उसे अपने हालात की तशबीह लगी, जैसे इसी पर गज़ल लिखी गई हो। खिड़कियों पर मखमली पर्दे पड़े हुए थे जो रात का पता दे रहे थे। वो कानों में हैंड फ्री लगाए आंखें मूंदे लेटा हुआ था। क्यों अल्लाह, ज़िंदगी में जिस शख्स को मैंने दिलो जान से चाहा वो नसीब में क्यों नहीं। वो ना चाहते हुए भी खुदा से शिकवा कि ना था। नज़रों के सामने जब वो दुश्मन जहाँ रहती है तो फिर उसे कुछ नज़र नहीं आता। आस पास से वो गाफिल हो जाता था। आज सुबह भी यही हुआ था। ये जाने बगैर के कितने लोगों की नज़रों में वो आ चुका था, उसे परवाह ही कब थी। होश तो था इतना कि आंखों की ठंडक, दिल का सुकून उसकी नज़रों के सामने थी। उसे तो ठीक से याद भी नहीं कि कब रूही उसके दिल में धड़कन बनकर धड़कने लगी थी। दरवाजे पर नॉक हुआ तो उसने मोबाइल ऑफ करके आंखों पर बाजू रख लिए। इस वक्त वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। मायरा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में हरसों अंधेरा फैला हुआ था। वो आहद के करीब ही बैठ गई। आहद, मुझे पता है तुम सो नहीं रहे। आहद ने उनकी आवाज़ सुनी तो उठकर बैठ गया। मैं जानती हूँ आहद, तुम इस वक्त किस कैफियत का शिकार हो, लेकिन अब तुम्हें नॉर्मल हो जाना चाहिए। कब तक तुम इस तरह रिएक्ट करोगे? अम्मी, आप भी, आप तो सब जानती हैं, फिर भी आप ये कह रही हैं। आपको पता है मेरे लिए ये सब एक्सपेक्ट करना कितना इंतहाई मुश्किल है। आहद ने जब्त करते हुए कहा। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं ना। अब तुम्हें हमना का भी ख्याल रखना है। निकाह के बाद तुम्हारा उसके साथ जो रवैया है वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं था, लेकिन अब मैं कोई ऐसी वैसी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम एक मर्द हो, अब तुम्हें ज़िंदगी की तरफ आ जाना चाहिए। तो क्या मर्द इंसान नहीं होता? क्या उसके सीने में दिल नहीं होता? हाँ होता है दिल, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अपने अमल से अपने दिल का हाल अयां करे। मायरा की बात पर वो किसी हद तक पुरस्कून हो गया था। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और हमना को लेने जाओ, और जाते हुए मिठाई का डब्बा लेते जाना। रेहाना इससे कहकर चली गई, जबकि वो मायरा उससे कहकर चली गई, जबकि वो कितनी देर तक सोचों में गुम रहा। आहद का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? अम्मा बी ने सामने बैठी हमना से पूछा। ठीक है बीजान, हमना ने नज़रें झुकाते हुए कहा, क्योंकि बुजुर्गों से नज़रें झुकाकर बात करना उसकी तरबियत में सिखाया गया था। वो कैसे दीदा दलीरी से उनकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल सकती थी। अम्मा भी उसके इस झूठ को समझ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। आहद की आवाज़ पर अम्मा बी ने सर उठाते हुए उसे देखा। वालेकुम अस्सलाम, आजा आजा बैठ यहाँ। अम्मा बी ने बराबर में जगह बनाते हुए कहा। बस अम्मा बी, आप सुनाएं, कैसी हैं? मैं भली चंगी, तेरे सामने ही हूँ। अम्मा बी ने तस्बीह पढ़ते हुए कहा, और साथ साथ दोनों की सर्द महरी को भी बाखूबी महसूस किया था। आप तैयार हो जाएं, हमें आधे घंटे में निकलना है। आहद ने सामने गुमसुम बैठी हमना को कहा। हमना ने उसके तर्ज मुखातिब पर चौंक कर देखा था। ये दूसरी दफ़ा था कि उसके लहजे में मिठास थी। हमना जी कहते हुए वहां से उठ गई। अरे, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं, वो भी अपने ससुराल में। आहद और हमना दोनों साथ ही डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए थे। और ये क्या, आप कब से इन चक्करों में पड़ गए? आहद के हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर रेहाना ने कहा। बस ताई अम्मी। अम्मी ने कहा कि मैं पहली दफ़ा दामाद की हैसियत से जा रहा हूँ, तो खाली हाथ ना जाऊँ। वाह वाह, क्या बात है, बीवी के आते ही रिश्ता चेंज। ये चुटकुला छोड़ने वाली रूही थी। रूही की बात पर आहद ने एक नज़र भरकर उसे देखा था। इतने में अम्मा भी और सिराजुद्दीन भी वहाँ आ गए। फिर दोपहर का खाना खाने का दौर चला था। हमना तो उसके बदलते लहजे पर बेयकीन सी थी। आहद का उसे लेने आना और नरम लहजे में उससे बात करना वो चाहकर भी मुतमईन नहीं हो पा रही थी। गुज़िश्ता रात का रवैया वो अब तक भूली ना थी। न जाने वो कितनी देर सोचों में घिरी रहती कि आहद की करखत आवाज़ ने उसके सोचने के तसलसल को तोड़ा। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? आहद ने सवालिया निगाहों से देखा। सॉरी, मैंने सुना नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुमने अम्मा भी से हमारे दरमियान मौजूद तलखियों का जिक्र नहीं किया होगा। बेशक वो तुम्हारी नानी माँ है, लेकिन वो मेरी भी अम्मा भी हैं। मैं उनकी कोई बात रद्द नहीं कर सकता। और अब जबकि तुम जब जब वहाँ मेरे रिलेशन से जाओगी तो मेरी ही ज़ात की पहचान करवाओगी।
اس لیے بہتر ہے کہ تم یہ بخوبی سمجھ لو کہ ہمارے ریلیشن کی نوعیت کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو۔ آہد نے اپنی بات مکمل کر کے ہمنا کی کانچ جیسی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر ہمنا نے گڑبڑا کر نگاہیں پھیر لی تھیں۔ ہمنا کے گڑبڑانے پر آہد کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی اور ہمنا نے چہرہ کھڑکی کی جانب کر لیا تھا۔ بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی تھی کہ واقعی یہ چینج ہو رہے ہیں یا محض وقتی رویہ ہے۔ اس کے برعکس آہد اپنی بدلتی کیفیت پر حیران و پریشان ہو رہا تھا۔ کیا اس کی روحی سے محبت جھوٹی تھی؟ بڑا سا سوالیہ نشان آہد کے ذہن کے پردے پر نقش ہو گیا تھا۔ اماں بھی آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ میں باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، آخر اس میں مذائقہ کیا ہے؟ روحی نے منہ بسورتے ہوئے اماں بھی سے پوچھا۔ کیوں نہیں ہے؟ مذائقہ تم نہیں سمجھ سکتی؟ اماں بھی سب راضی ہیں، بس ایک آپ ہی ہیں جو ابھی تک ناراض ہیں۔ آخر آپ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ پڑھ لیا تم نے جتنا پڑھنا تھا، اب بس تیرے ہاتھ پیلے کروں گی، اماں بھی نے اٹل انداز میں کہا۔ واٹ اماں بھی؟ میں ابھی کسی شادی کے حق میں نہیں ہوں، آپ بس مجھے اجازت دے دیں۔ مجھے تو تیرے ناہنجار باپ پر حیرت ہو رہی ہے، کیسے اس نے اتنی دور جانے کی اجازت دے دی؟ کیا عزت و غیرت سب بیچ کھایا ہے اسے؟ ابھی دماغ ٹھیک کرتی ہوں، بلا۔ اماں بی نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ اچھا اماں بی، آپ میری شادی کروانا چاہتی ہیں نا؟ تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، بس 3 سال کا ٹائم دے دیں، امریکہ سے آ کر آپ جہاں کہیں گی وہاں شادی کر لوں گی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اماں بی نے اسے یقین دہانی کروائی۔ بالکل سچ، صرف 3 سال کی بات ہے، اور اگر ان 3 سالوں میں واپسی پر میں تجھے نہ ملی۔ اماں بی نے گویا آخری حربہ استعمال کیا تھا اسے روکنے کا، اور انہیں یقین تھا کہ وہ رک جائے گی، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہی رہی۔ اماں بی، آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے روک نہیں سکتی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میں جب واپس آؤں گی آپ یہیں اسی جگہ تسبیح پڑھتے ہوئے مجھے ملیں گی۔ روحی کے انداز میں رتی برابر بھی لچک نہ تھی۔ اماں بھی پھر خاموش ہو گئیں۔ انہیں بیتے عرصوں کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب رقیہ بھی ان کے پاس اپنی خواہش لے کر آئی تھی اور ان کی ضد نے ان سے زندگی بھر کے لیے رقیہ کو دور کر دیا تھا۔ ان کی زندگی میں یہ ایک غلطی تھی جو کہ خلش بن کر ان کے دل میں رہ گئی تھی۔ اب انہیں روحی کو رقیہ نہیں بننے دینا تھا۔ خواب دیکھنا اور انہیں حقیقت کا رنگ دینا ہر انسان کا حق ہے، پھر ہم سرپرست ہو کر کیوں ان کی خواہشوں کو مار دیں، جبکہ زندگی تو انہوں نے ہی گزارنی ہے۔ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کم از کم خلش تو باقی نہیں رہے گی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ روحی نے انہیں سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اماں بھی اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے لیٹنے کی تیاری کرنے لگیں۔ روحی کو پتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، اور خوش تو وہ بھی نہیں تھی۔ وہ کیوں جا رہی تھی، کس لیے جا رہی تھی، اس بات سے کسی کو سروکار نہیں تھا۔ یہ صرف روحی کی اپنی سوچ تھی۔ یہ خبر نظام پیلس میں بھی پھیل گئی تھی۔ جہاں ہمنا نے اس کے جانے کی خبر پرسکون کا سانس لیا تھا، وہیں آہد بے چین ہو گیا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا وہ جو روز روز تایا کے گھر جا کر اس کے دیدار سے اپنا دل بہلاتا تھا، اس کے جانے کے بعد وہ کیسے اپنے دل اور آنکھوں کو سیراب کرے گا؟ اماں بھی سے اجازت لے کر وہ اب اپنا بیگ پیک کر رہی تھی، جبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، مصروف سے انداز میں کہا۔ کیا میں 2 منٹ تم سے بات کر سکتی ہوں؟ یہ نرم لہجہ آواز تو جانی پہچانی ہی لگی تھی اسے، لیکن اس لہجہ میں کبھی کسی نے آواز نے پکارا نہیں تھا۔ وہ چونک کر مڑی۔ ریحانہ کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ جی جی کہیں۔ ریحانہ کو شدت سے اس فاصلے کا احساس ہوا تھا جو اس نے کبھی پاٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا تم یہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتی؟ روحی کو ان سے اس بات کا قطعی یقین نہیں تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا انہیں آزاد خیال ہی پایا تھا۔ نہیں، روحی نے صفا چٹ جواب دیا۔ مجھے پتا ہے تم نے اماں بی کی بات نہیں مانی، میں تو پھر تمہاری زندگی میں کسی اہمیت کی حامل نہیں۔ آج تو ان کے سب انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ روحی کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی تو ہوئی تھی۔ اماں بی کے علاوہ ایک اور فرد بھی تھا اس گھر میں جس کو اس کے جانے سے فرق پڑ رہا تھا۔ جب آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کیوں آئی ہیں؟ روحی چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو نرم نہ کر سکی۔ اتنے دنوں کے گلے شکوے تھے اور اسے ریحانہ سے کبھی نہ کبھی تو کرنے تھے۔ میں نے زندگی میں اپنی تمام خواہشیں پوری کیں، تمہارے بابا کے خلاف جانا پڑ گیا، میں نے ہر خواہش کو پورا کیا، لیکن سکون کو نہ پا سکی تو تمہارے وجود کو محبت نہ دے کر ساری زندگی خسارے میں گزاری۔ اللہ نے مجھے ماں تو بنا دیا تھا، لیکن میں کبھی ممتا کے احساس کو نہ سمجھ سکی، اور شاید میں تو اچھی بیوی بھی نہ بن سکی۔ تمہیں روکنا میرے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ کوئی تو ایسا کام ہوگا یا کوئی تو ایسی بات ہوگی جو تمام غرض سے پاک ہوگی، اور میں سمجھوں گی کہ جانا تمہاری مرضی تھی، لیکن میرے لیے کوئی پچھتاوا باقی نہ رہے گا۔ ریحانہ نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما اور دعاؤں سے نوازتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ دروازے کے پیچھے کھڑے وجود نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمنا نے تیار ہوتے ہوئے آہد کے عکس کو دیکھ کر کہا۔ آہد کے دیکھنے پر ہمنا نے نظریں جھکا لی تھیں۔
گزشتہ دنوں میں ان کے درمیان خاموشی کا دور ٹوٹ گیا تھا۔ یوں بھی ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے وہ کیسے ایک دوسرے سے غافل رہ سکتے تھے، لیکن آج بھی ہمنا ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ آہت کا انداز ہمیشہ سنجیدہ ہی تھا۔ آج روہی امریکہ جا رہی تھی، یہ بات تو ہمنا کو بھی پتا تھی، لیکن آہت کا اسے اسٹیشن چھوڑنے جانے کا کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ جب تمہیں پتا ہے تو کیوں پوچھ رہی ہو؟ آہت نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ ہمنا لاجواب ہو گئی تھی، یعنی وہ اس کی وقتی کیفیت تھی۔ میں کبھی بھی آپ کے دل میں جگہ نہیں بنا سکوں گی، اس لیے مجھے اپنی کوشش بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ میں روہی کی کبھی جگہ نہیں لے سکوں گی۔ اس نے دکھ سے جاتے ہوئے آہت کو دیکھا تھا، جس نے اس سے ساتھ چلنے کا پوچھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس نے سنا تھا کہ نکاح کے بول فریقین کے دل بدل دیتے ہیں، لیکن یہاں تو اسے ایسے کوئی آثار نہیں دکھ رہے تھے۔ اور اسی شام روہی امریکہ فلائی کر گئی تھی، جبکہ آہت نے اس کے جہاز کو جب تک دیکھا تھا جب تک وہ نظر سے اوجھل نہ ہوا۔ اسے جہاز کی طرح اپنا دل بھی کہیں دور خلاؤں میں جاتا ہوا لگا۔ آہت نے کمال مہارت سے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روکا تھا، اور یہ اس کے ضبط کا پہلا قدم تھا۔ نہ جانے ابھی اسے کہاں کہاں اور کب کب ضبط کی حدوں تک جانا تھا۔ سراج نے بخوبی آہت کو دیکھا تھا، لیکن جس مقام پر وہ کھڑے تھے انہیں اسے تسلی دینے کی بھی ہمت باقی نہیں تھی۔ رو تو ریحانہ بیگم بھی رہی تھیں۔ ان کے اور روہی کے درمیان کے سارے فاصلے ختم ہو گئے تھے۔ روہی نے وہاں جورج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی تو وہیں کی ہاسٹل میں قیام کر لیتی، لیکن چونکہ وہ شروع سے اماں بی کے قریب رہی تھی تو ان کا ادبی اور مذہبی رنگ تو چڑھنا ہی تھا، اس لیے اس نے الگ اپارٹمنٹ کا پہلے سے ہی سراج سے مطالبہ کر دیا تھا۔ تو یہاں آ کر صرف جگہ اور کمرہ بدلنے میں دقت لگی اسے، ورنہ سراج الدین نے تمام انتظامات پہلے سے ہی مکمل کروا لیے تھے۔ سفر کی تھکان اس کے چہرے سے واضح تھی، اس لیے آتے ہی سو گئی۔ کھانا چونکہ اس نے جہاز میں ہی کھا لیا تھا تو بھوک کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہمنا نہ جانے کب سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ڈریسنگ روم میں نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس نے گھڑی دیکھی جو 7 بجا رہی تھی۔ چونکہ بیڈ روم اور ڈریسنگ روم کے درمیان ایک دروازہ حائل تھا، ہمنا کی نظر سوئے ہوئے آہت کی جانب گئی، جو ابھی تک محو خواب تھا، ورنہ عموماً وہ فجر میں اٹھنے کا عادی تھا۔ ظاہری سی بات ہے رات تو محبوبہ کی یاد میں سوگ منایا ہوگا نا۔ ہمنا کی بڑبڑاہٹ واضح تھی، اگر کوئی تیسرا بندہ بھی وہاں ہوتا تو بخوبی سن سکتا تھا۔ ایک تلخ سی نگاہ ڈال کر وہ واش روم میں گھس گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آہت کا سامنا ہو۔ واش روم کا دروازہ بند ہوا تو آہت نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ کل تک جس کے منہ میں زبان نہیں تھی وہ اب طنز کرنے لگی تھی۔ مرد تھا، انا تو جاگنی تھی، لیکن اس کے اندر کا ضمیر سو چکا تھا۔ ہمنا اسی گمان میں تھی کہ وہ سویا ہوگا، لیکن جب وہ باہر نکلی تو آہت موبائل میں لگا ہوا تھا۔ بال بنانے کا ارادہ ترک کر کے وہ دوپٹہ لے کر پیچھے مڑی اور سن رہ گئی، کیونکہ آہت لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ہمنا کو اب یقین ہو چلا تھا کہ اس نے سب سن لیا ہے۔ اس کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ آہت نے سختی سے پوچھا۔ میں تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ آہت نے قریب آ کر اس کا بازو دبوچا۔ آج جو تم نے بکواس کی ہے نا، آئندہ تمہارے منہ سے نہ سنو، اور کان کھول کر سن لو۔ آئندہ اگر تم نے روہی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ اسے پرے دھکیلتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ واہ رے ہمنا، تیری قسمت تیری ذات سب کے لیے بے مایا ہی ہے، پھر وہ چاہے تیرا شوہر ہو یا تیری ماں، اور وہ روہی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے۔ اس نے تلخی سے سوچتے ہوئے اپنے گال رگڑا تھا اور باہر نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھ رات کے 3 بجے کھلی، اسے سوئے 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ آج وہ جی بھر کر سوئی تھی۔ چلو یہاں نیند تو اچھی آتی ہے، لیکن یہ صرف اس کی خام خیالی تھی۔ بھوک کا احساس ہوا تو اس نے کچن میں گئی۔ امریکن طرز کا چھوٹا سا بنا ہوا کچن تھا، اپارٹمنٹ کے لحاظ سے ہی بنایا گیا تھا۔ سامنے فریج کھول کر دیکھا تو اس میں کھانا بنا کر رکھا گیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ کام کس کا ہے۔ اس نے فریج سے کھانا نکالا اور اوون میں گرم کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ وہ چائے بھی بنانے لگی، اور یہ کام اسے اماں بی کی بدولت ہی آیا تھا۔ وہ دل میں اماں بی کو دعائیں دیتی ہوئی چائے کا کپ اٹھائے بالکنی میں آ گئی، جو کہ ایک کمرے کے ساتھ ہی بنی ہوئی تھی۔ سراج الدین نے اس کے آنے سے پہلے پورا اپارٹمنٹ فرنشڈ کروایا تھا اور ایک ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا تھا، جو کہ اس کے آنے سے پہلے اپنا تمام کام کر کے جا چکی تھی۔ ہوا کا ایک جھونکا اسے ماضی کی طرف دھکیل گیا تھا۔ میرا کپ کہاں ہے لڑکی؟ آہت نے خفا ہوتے ہوئے اس سے کہا، جو مزے سے چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کچن میں ہے، جا کر لے لو۔ روہی نے شان بے نیازی سے کہا۔ دیکھ رہی ہیں نا اماں بی، آپ یہ کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے؟ آہت نے اب اماں بی کو بیچ میں گھسیٹا۔ لے تو یہ کپ لے لے۔ اماں بی نے اسے ناراض دیکھا تو اپنا کپ آگے کیا۔ لیکن یہ میں آپ کے لیے لائی تھی، اتنے پیار سے۔ روہی نے منہ پھلایا۔ اچھا پیار سے لائی تھی تو لاؤ مجھے دے دو۔ آہت نے جلدی سے اماں بی کے ہاتھ سے کپ تھاما کہ کہیں روہی خود نہ پکڑ لے۔ اس کی بات پر اماں بھی ہنس دیں، اور 2 دن تک آہت اور اماں بھی سے ناراض رہی تھی۔ ایک اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کپ لبوں تک لگایا
آنکھوں کی نمی کو اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ یہاں اس سے رونے کی وجہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جیسے فجر کی اذانوں کی آواز فلک پر گونجنے لگی، وہ اپنا خالی کپ اٹھا کر وہاں سے اٹھ گئی اور وضو کرنے کی غرض سے واش روم میں چلے گی۔ آج اس کا دل خود بخود رب کی طرف جھک رہا تھا۔ نماز فجر ادا کر کے اس نے یونیورسٹی جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اس دن کے بعد سے ہمنا آہد سے کھچی کھچی رہنے لگی۔ پہلے جو وہ بھاگ بھاگ کر اس کے کام کر رہی تھی، اب وہ بھی ترک کر دیے۔ آہد نے محسوس تو کیا تھا لیکن اس نے کہنا ضروری نہیں سمجھا۔ ان کے بیچ کی سرد مہری اب مائرہ کو بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ انہوں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ میاں بیوی کے معاملوں میں بار بار مداخلت کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب یہ خلیج طوالت اختیار کر گئی تو ساری بات وہ اماں بھی کے گوش کو گزار کرنے کا سوچ کر ان کے پاس آ گئیں۔ کمرے میں ایک سکوت چھایا ہوا تھا۔ اماں بھی کی آواز نے کمرے میں چھائے سکوت میں ارتعاش پیدا کیا۔ آہد، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ اب تک یہ اجنبیت کیوں حائل ہے؟ مائرہ چاہتی تھیں سراج الدین سے کہہ کر آہد کی طبیعت صاف کروا دیتی، لیکن وہ ان کے غصے آور طبیعت سے خوف کھاتی تھیں کہ کہیں وہ انتہائی فیصلہ نہ کر دیں، اور ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا تھا۔ اس لیے آج وہ اماں بھی کے روم میں موجود تھیں۔ آہد نے ایک سرد نظر ہمنا پر ڈالی جو گھبراہٹ میں اپنی مومی انگلیوں کو مروڑنے لگی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے۔ اماں بھی، مجھے یہ سب ایکسپیکٹ کرنے میں ٹائم تو لگے گا نا؟ 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے، تم نے تو لڑکیوں کو بھی مات دے دیا۔ اب یہ ماتم کرنا چھوڑو اور اپنی زندگی کو سنجیدگی سے گزارو۔ تم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہو جو تمہیں روز ایک ایک بات سمجھانا پڑے گی۔ اماں بھی نے جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ عاجز آ گئی تھی آہد کے رویے سے۔ مگر اماں بھی، آہد نے اماں بھی کو دیکھا، تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ اگر ہمنا کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو چھوڑ دو، اس کو طلاق دو ابھی اور اسی وقت۔ ہمنا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، جبکہ آہد نے کرنٹ کھا کر اماں بھی کو بے یقین نظروں سے دیکھا۔ پر اماں بھی، آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آہد نے ان کے بے رحم فیصلے پر تردید کرنی چاہی۔ کیونکہ میں اپنی بچی کو اس طرح رلنے نہیں دوں گی۔ بے شک یہ فیصلہ رقیہ کے اصرار پر ہوا تھا اور اس وقت جو حالات تھے اس کو جو لگا اس نے کیا، لیکن اب جو مجھے صحیح لگے گا میں کروں گی۔ اماں بھی نے دھماکہ کیا۔ وہاں موجود ہر فرد کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ فضا میں سرد سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ آہد کے ذہن میں جھکڑ چلنے لگے تھے۔ دل کہہ رہا تھا ہمنا کے حق میں 2 فیصلہ، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا آج موقع مل رہا ہے، جان چھڑا لو اس عذاب سے۔ آہد نے ہمنا کی جانب دیکھا جو سانس روکے اس کے فیصلے کی منتظر کھڑی تھی۔ کانچ جیسی آنکھیں جھیل کا پتہ دے رہی تھیں اور چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ اماں بھی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو اب کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ہمنا کو اس کے سارے حقوق دوں گا۔ ہمنا کے رکے آنسو اب بہنا شروع ہو چکے تھے لیکن دل سکون میں تھا۔ ایک اس نے اپنے باپ کے لیے لیا تھا اور دوسرا فیصلہ اس نے اس لڑکی کے لیے لیا تھا جو اس سے محبت کرنے لگی تھی اور جو اس کی بیوی تھی۔ اپنے دل کا کیا، دل تو پہلے ہی مر چکا تھا، اب تو بس اس نے ہمنا کے لیے ہی سنبھلنا تھا۔ وہ اس کو یوں بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اتنا بے رحم نہیں تھا۔ اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ آہد اماں بھی کے آگے جھکا اور اماں بھی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہمنا کی جانب آیا اور اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہمنا نے اماں بھی کو دیکھا۔ اماں بھی نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ ہمنا نے آسودہ سی سانس خارج کر کے اپنا نرم و ملائم ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا جسے آہد نے نرمی سے تھاما تھا اور وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ مائرہ نے شکر گزار نظروں سے اماں بھی کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں یہ یقین تھا کہ ایک وہی ہیں جو ان کے تمام بگڑے کام کو سنوار دیتی تھیں۔ شادی کے بعد ان کا سامنا اماں بھی سے ہوا تو اماں بھی نے تمام تلخی جو کہ نظام کی وجہ سے تھی ان سب کو بھول کر مائرہ کو دل سے قبول کیا تھا۔ قبول تو انہوں نے ریحانہ کو بھی کیا تھا لیکن ریحانہ ان کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھی، ان سے بیر باندھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ سگریٹ کا دھواں 400 ان کو گھیرے ہوئے تھا۔ راکنگ چیئر پر موجود وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ کھڑکیوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے جو سورج کی کرنوں کو اندر آنے سے روک رہے تھے۔ ان کے لیے فیصلہ نہایت مشکل تھا لیکن جس اذیت میں ان کی بیٹی تھی وہ اس اذیت کے آگے کچھ نہیں تھی۔ جب روحی نے ان سے امریکہ جانے کی بات کی تو انہوں نے لمحہ ضائع کیے بنا اسے اجازت دے دی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے نہ تو آہد کو وہ یہاں آنے سے روک سکتے تھے اور اسے کہیں اور بھیج سکتے تھے۔ ایسے میں روحی نارمل ہونے کے بجائے ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتی۔ روز روز اسے یہاں دیکھ کر پہلے ہی وہ ریحانہ کے رویوں سے ڈسہارٹ ہو کر ضدی ہو گئی تھی۔ انہیں یہ فیصلہ بہتر لگا تھا، وہاں جا کر وہ پرسکون رہ سکتی تھی۔ اور پھر ریحانہ کے بدلتے ہوئے انداز کا یقین اس رات ہی ہو گیا تھا جب وہ روحی کے روم میں موجود تھیں۔ گو نہ گو انہیں طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ کھٹکے کی آواز سے سوچوں کا تسلسل زائل ہوا تھا۔ ریحانہ چائے کا مگ لیے ان کے قریب آئیں۔
ان کی چال میں تبدیلی دیکھ سراج ہولے سے مسکرا دیے، جبکہ ریحانہ چائے کا مگ رکھ کر اب پردے ہٹانے لگی تھیں۔ کچھ رشتوں کی نوعیت اتنی گہری ہوتی ہے کہ معافی تلافی کے لیے الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے عمل و تاثرات سے انسان اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے، اور سراج نے ان کی لکھی چہرے پر ہر اعتراف کو بخوبی سمجھ لیا تھا۔ یہ بھی ایک مان ہوتا ہے جو صرف اور صرف قیمتی رشتوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے رویے میں اتنی سنجیدگی طاری کر لی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں آ سکا، بس ایک جیسیکا ہی تھی جو اپنی جولی طبیعت کی وجہ سے اس کے بالکل تو نہیں لیکن کچھ قریب ہو گئی تھی۔ جیسیکا کا تعلق امریکہ سے ہی تھا، وہاں ایک ہاسپٹل میں رہتی تھی اور روحی کی ہی کلاس فیلو تھی۔ یوں اسے ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگا تھا۔ جیسیکا نے اپنے انگریزی لب و لہجے میں روحی سے پوچھا، وہ اسے ہونی ہی کہا کرتی تھی۔ روحی نے جیسیکا کو دیکھ کر ایک سرد سانس کھینچی، وہ اس کے روز کیے جانے والے سوال پر عاجز آ گئی تھی۔ آج بھی اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ ہمنا کو گھر ڈراپ کر کے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا تھا۔ میٹنگ میں اس کو 5 گھنٹے لگے تھے۔ آج وہ ذہنی دباؤ محسوس کر رہا تھا۔ ہمنا نے گھڑی دیکھی اور چائے بنانے کے غرض سے کچن میں چلی آئی۔ گاڑی کا ہارن سنائی دیا، جس کا مطلب تھا احد آ چکا ہے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ کمرے میں ہی جانے لگا تھا جب کچن سے کھٹ پٹ کی آواز پر وہیں چلا آیا۔ ہمنا کو چائے بناتے ہوئے دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ ہمنا نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور کچن میں براجمان تھا، جس کا مطلب وہ کھانے کے لیے ہی بیٹھا ہے۔ ہمنا نے جلدی جلدی کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر چن دیا۔ اپنا چائے کا مگ لے کر وہ جانے ہی لگی تھی کہ احد کی آواز پر رک گئی۔ تم بھی کھانا کھاؤ۔ احد کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ ہمنا نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہمنا یہ کہہ کر کچن سے نکل گئی۔ احد ایک نظر جاتے ہوئے دیکھ کر کھانا شروع کر چکا تھا۔ وہ کھانا کھا کر کمرے میں آیا تو اسے کمرے میں نہ ملی۔ واش روم کی جانب دیکھا جہاں لائٹ آف تھی۔ وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گیا، اپنا نائٹ سوٹ نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ روم میں نہ آئی تو احد کمرے سے نکل کر اسے تلاش کرنے لگا۔ گھر کے پیچھے چھوٹے سے لان بنایا ہوا تھا، اسے بینچ پر ایک ہیولا سا دکھا۔ مدھم سی روشنی میں وہ بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ احد وہیں اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ آمنہ نے چونکتے ہوئے اپنے عقب میں دیکھا تو احد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ویسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ احد نے بنا کسی تمہید کے پوچھا تھا۔ کر دیا معاف، آمنہ نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ احد کے کیوں پر آمنہ نے اسے دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ وہ معافی مانگنے ہی آیا تھا۔ کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آمنہ نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ احد نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ لیکن اماں بی نے تو دوسرا راستہ بھی بتایا تھا۔ آپ کو بتایا تھا دوسرا راستہ، مجھے نہیں۔ آمنہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم کہو، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ احد نے اپنے تئیں اسے فری ہینڈ دی۔ پنجرے میں قید پر کٹے پرندے سے یہ کہا جائے کہ تم جہاں چاہو فلک پر اڑو، تو کیا وہ اڑ سکتا ہے؟ آمنہ کی بات پر احد نے اپنے لبوں کو باہم بھینچا۔ احد نے بازو پھیلا کر اس کے گرد پھیلایا اور آمنہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ واقعی ایک ایسا پرندہ تھی جو چاہتے ہوئے بھی رہائی حاصل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ اس کے لیے ناممکن تھا۔ 2.5 سال بعد، بس اب مجھ سے نہیں چلا جا رہا، میں تھک گئی۔ آمنہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ اچھا چلو بیٹھتے ہیں۔ احد نے اس کو دھیرے سے وہیں رکھی کرسی پر بٹھایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے بیچ آئی تمام تلخیاں ختم ہو چکی تھیں۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ جہاں آمنہ نے سب بھلا دیا تھا، وہیں احد نے اماں بی سے کیے وعدے کو سچائی کے ساتھ نبھا رہا تھا۔ اتنے میں ملازمہ 2.5 سال کے حنین کو گود میں لیے آئی۔ بی بی جی، بابا اٹھ گئے اور روئے جا رہے ہیں۔ شاکرہ نے روتے ہوئے حنین کو احد کی گود میں دیا۔ اس کی رنگت آمنہ پر جبکہ نین نکوش احد پر گئے تھے۔ کیا ہوا بابا کے جانی کو؟ احد نے چپ کرواتے ہوئے پوچھا۔ احد کی بات پر حنین کھلکھلا کر ہنس دیا۔ آمنہ احد کو لاڈ اٹھاتے دیکھ کر مسرور ہو گئی تھی۔ حنین کی پیدائش پر ایک دفعہ پھر دونوں خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اماں بی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حنین کی آمد نے احد کو اور آمنہ کو اور قریب کر دیا تھا۔ روحی کا کتنا دل تھا آنے کا، لیکن نہ جانے کیوں وہ آ نہ سکی۔ اس کے ذہن میں یہ بات مسلسل گردش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے آمنہ کو اس کا واپس آنا اچھا نہ لگے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنے قدم روک لیے تھے، جبکہ اماں بی سمیت احد اس کے کتنا پیچھے لگے۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے آمنہ کی خوشیوں میں خلل پڑے۔ اللہ اللہ کر کے تو اسے خوشیاں نصیب ہوئی تھیں۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس نے امریکہ آنے کا فیصلہ درست کیا تھا۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ احد نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی تو پوچھ بیٹھا۔ آمنہ ایک دفعہ پھر ممتا کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ آپ کو اس طرح لاڈ اٹھاتے کبھی دیکھا نہیں نا، اس لیے۔ چلو اندر چل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ احد ایک ہاتھ میں گول مٹول حنین کو اٹھائے ہوئے آمنہ کو لے کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
अम्मा बी ने खिड़की से इन दोनों को जाता देख दायमी खुशियों की दुआ मांगी थी। रोही एक दफ़ा भी पाकिस्तान मिलने नहीं गई। ये बात नहीं कि वो भूल गई थी, बल्कि वो अपनी ज़ात से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी उसने अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर लिया था। जेसिका से उसकी दोस्ती और पक्की हो गई थी। इसके अलावा उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की। जेसिका कभी कभी उसके अपार्टमेंट में आ जाया करती थी। दोस्ती गहरी होने के बावजूद उसने अपने बारे में उसे कभी कुछ ना बताया। जेसिका उसकी आदतों अतवार को समझ चुकी थी, इसलिए उसने अब बार बार पूछना तर्क कर दिया था। लेकिन एक हफ्ते में एक दफ़ा पूछती ज़रूर थी, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर थी। अम्मा बी से वो फेस टू फेस बात किया करती थी, कभी लैपटॉप पर तो कभी मोबाइल पर, और जब भी मोबाइल पर वो इनके सामने होती तो उनका पहला जुमला ये होता, मोए इस छोटी सी मशीन से सही नज़र ना आए तेरा चेहरा। और रूही उनकी बात पर मुस्कुरा देती। हमना से उसकी इन 2 सालों में सिर्फ 3 दफ़ा ही बात हुई थी, वो भी उसने खुद की थी। हमना का खिंचा खिंचा रहना उसे तकलीफ देता था, लेकिन वो चाहकर भी पूछ ना सकी थी। लेकिन उसकी ज़ात में सबसे बड़ी जो तब्दीली आई थी, वो उसका 5 वक्त अपने रब के हजूर सज्जा रेज़ होना था। और जब हमें उसके बुलावे पर लब्बैक कहने की आदत हो जाए तो फिर हम दुनिया की हर फिक्रों से आज़ाद हो जाते हैं। फिक्र रहती है तो इतनी कि हमारे रब ने हमें पुकारा है अपनी तरफ, कामयाबियों की तरफ। निज़ाम हाउस को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर एक अफरा तफरी में था, सबको तैयार होने की जल्दी थी। आखिरकार लाडले सपूत हुनैन की 3री सालगिरह मनाई जा रही थी, और ये तो पिछले 2 साल से होता आ रहा है। हुनैन की हर छोटी से छोटी खुशी को बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जा रहा था, और आज के फंक्शन की एक अहम बात यह थी कि रूही अमेरिका से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके उसी रात को आने वाली थी। लॉन में पहला मेज़बान अम्मा बी थी, जो कि वहाँ मौजूद थी। मेहमान अभी तक कोई नहीं आया था। अम्मा बी को लॉन की तरफ आता हुआ एक हिवला दिखा। जो ही रूही की नज़र अम्मा बी पर पड़ी, वो लपक कर उनकी जानिब आई। अम्मा बी की आंखों में एक चमक आ गई थी। रूही इन 3 सालों में बिल्कुल नहीं बदली थी, लेकिन खूबसूरत ज़्यादा हो गई थी। अम्मा बी, ये हुनैन है ना, मेरा गुड्डा, मेरी जान। हमना ने बेताबाना उसके चटाचट दोनों गाल चूमे। एक एक लम्हे के लिए तो हुनैन ने उसे गौर से देखा। आनी आ गई। हुनैन छोटे छोटे हाथों से ताली बजाने लगा। वो स्काइप पर तो उससे अपनी तोतली जुबान में बातें किया करता था, इसलिए उसे पहचानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आहद दूर खड़े उसे देख रहा था। वो आज भी नहीं बदली थी। आहद लंबे लंबे डग भरता हुआ उसकी जानिब आया। रूही ने सर उठाकर उसे देखा। काफ़ी बुर्दबार और पुरवकार लग रहा था। थोड़ी के एतराफ़ हल्के हल्के बाल उसकी शख्सियत में 4 चांद लगा रहे थे। कैसी हो? उसके देखने के इतकास को आहद की आवाज़ ने तोड़ा था। मैं ठीक, तुम कैसे हो? और ये हुनैन, ये तो सच में गुड्डा है। रूही ने सवाल करके दोबारा अपना ध्यान हुनैन की जानिब कर लिया था, जो उसके बालों की लट को खींचने में लगा हुआ था। इतने में हमना आती हुई दिखाई दी तो आहद ने आगे बढ़कर नामहसूस अंदाज में उसका हाथ थामा था। रूही आगे बढ़कर खुशदिली से मिली थी, लेकिन हमना ने अपना रवैया लिया दिया ही रखा। यके बाद दिगरे बहुत सारे घर वाले भी वहां जमा होने लगे और रूही से मिलने लगे। जा रूही, जाकर तैयार हो जा, मेहमान आते ही होंगे। इस बात में सर हिलाकर वो गेट अबूर कर गई, जबकि सामान मुलाजिम उसका पहले ही ले गया था। सराजुद्दीन ही रूही को लेने गए थे, जबकि रेहाना मायरा के साथ इंतजामात में लगी हुई थी। केक काटा गया, फिर खाने का दौर चला। यूं तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। आनी, इतने सारे गिफ्ट आए हैं, आपको पता है? रूही को उसका आनी कहना निहाल कर गया था। अम्मा भी उसको फरफर बोलता देख मुस्कुरा दी। आज वो रूही के कमरे में ही सोने की जिद कर रहा था, तो आहद उसे छोड़कर चला गया था। चलो अब आनी की जान लेट जाओ, फिर सुबह भी तो उठना है ना। जी आनी, अम्मा भी आप भी सो जाओ। अम्मा भी को वो आहद को देखा देखी अम्मा भी कहने लगा था, जबकि हमना की मर्तबा टोक चुकी थी कि नानो है, लेकिन ना जी, जो बाबा ने कहना है वही लाजिम व मुलजिम है हुनैन के लिए। आपका जाना ज़रूरी है क्या? हमना ने उसे बैग पैक करते देखा। हाँ, जाना तो तुम्हारा भी ज़रूरी था, लेकिन तुम सफ़र नहीं कर सकती। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं सिर्फ बारात का फंक्शन अटेंड करूँगा और जल्द अज जल्द आने की कोशिश करूँगा। आहद ने उसके चेहरे पर परेशानी के आसार देख लिए थे। तुम चाहो तो अम्मा भी के यहाँ चली जाओ, और वहाँ रूही भी है, बस एक दिन की बात है। आहद समझा था शायद वो अकेलेपन की वजह से घबरा रही है। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, बस आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ, मैं आ जाऊँगा। आहद उसे अपने साथ लगाकर बाहर चला गया, जहाँ सब उसी का वेट कर रहे थे। मायरा के भाई के बेटे और बेटी की शादी थी। मायरा का मैका आउट ऑफ सिटी था। सबरीना और अली अपने 5 साला साहिर और 8 साला नौरीन, जबकि मायरा और निज़ामुद्दीन शादी अटेंड करने जा रहे थे। आहद जाना तो नहीं चाहता था, हमना का आखिरी महीना था, लेकिन निज़ाम ने यह कहकर राज़ी कर लिया कि बारात का फंक्शन अटेंड करके आ जाना, तो मजबूरन उसे जाना पड़ रहा था। सराजुद्दीन और रेहाना ही जा रहे थे। रूही ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि वो अम्मा भी के साथ रहेगी। ये लोग आगे पीछे गाड़ियों में निकले थे।
हमना ने खिड़की से आहत को ड्राइविंग सीट पर बैठे देखा तो ना जाने क्यों उसे जाते देखकर उसकी आंखें भीग गईं। आहत की नज़र खिड़की की जानिब गई तो हमना को अपनी तरफ देखते पाया तो इशारे से रोने से मना किया और हाथ हिलाता हुआ गाड़ी स्टार्ट कर गया। मम्मा, बाबा कब आएंगे? हुनैन 3 बार यही पूछ चुका था। आ जाएंगे आप, अब तंग ना करो मम्मा को, अपने खिलौने से खेलो। रात के 12 बज रहे थे लेकिन हमना को नींद नहीं आ रही थी, अजीब सी बेचैनी थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि हमना को पहलू में दर्द उठता महसूस हुआ। उसने आहत का नंबर मिलाया लेकिन मुसलसल बेल जा रही थी। उसको ख्याल आया रोही घर पर ही है। उसने रोही का नंबर मिलाया लेकिन वो बंद जा रहा था। अब दर्द में इजाफा हो रहा था। उसने एक नज़र बेड पर डाली जहां हुनैन अब खेलते खेलते सो चुका था। उसने सोए हुए हुनैन को प्यार किया और इस पर कंबल बराबर करती हुई उठ गई। चलने में दुश्वारी हो रही थी। शाकरा को आवाज़ें लगाईं लेकिन वो अपने क्वार्टर में जा चुकी थी। वो रीलिंग पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता जीना उतर रही थी कि रोही उसे सामने से आती हुई दिखाई दी और बस ये बेएहतियाती थी उसकी रोही को देखने में पाँव उलझा और दूसरी सीढ़ी पर पड़ने की वजह से अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और दिल खराश चीख के साथ वो गिरती चली गई। उसकी चीखें पूरे निज़ाम हाउस में गूंजने लगी। रोही ने यह हौलनाक मंजर देखा तो वो तड़प कर उसकी जानिब लपकी थी। रोही दीवानावार भागती हुई चीख रही थी, शाकरा, शाकरा कहाँ मर गई? ड्राइवर कोई है? बेहोश पड़ी खून में लथपथ हमना का सर अपनी गोद में रखते हुए उसे चीख चीख कर आवाज़ें देने लगी। खून भल भल बहे जा रहा था। एक कोंदा सा उसके जहन में लपका। वो दुनिया माफिया से बेखबर हमना के सर को ज़मीन पर रखती हुई क्वार्टर की जानिब भागी। जोर से पुकारने के साथ साथ दरवाजे को बजा रही थी। शाकरा ने हड़बड़ाकर दरवाज़ा खोला। हवास बाख्ता सी रोही को देखा जिसका दुपट्टा ना जाने कहाँ था। रोही ने झट से उसका हाथ पकड़ा और खींचती हुई बेहोश वजूद के सामने लाई। पहले तो वो हक तक सी उसके साथ खिंची चली आई लेकिन जैसे ही हमना के वजूद पर नजर पड़ी उसके तो हाथ पैर फूल गए। खड़ी क्या हो, उठाओ इसे, जल्दी करो, हरी अप। रोही की धाड़ पर वो हरकत में आई। उसे संभालती हुई दोनों पोर्च की जानिब आई जहां एक गार्ड बैठा ऊँघ रहा था। बाबा जल्दी गाड़ी स्टार्ट करें। शाकरा और रोही ने उसके वजूद को एहतियात से बैक सीट पर डाला। तुम जाओ हुनैन के पास, रोही ने कहकर जोर से गाड़ी के दरवाजे को बंद किया। आहद ने अपना मोबाइल चेक किया तो 10 से 12 मिस कॉल हमना की आई हुई थी। एकदम से उसके माथे पर परेशानी के आसार नमदार हुए क्योंकि आम दिनों में तो हमना एक से ज़्यादा कॉल उसे करती नहीं थी और अब एक साथ 12 मिस्ड कॉल। उसने कॉल बैक की तो अब कॉल जा रही थी लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। हो सकता है अम्मा भी के यहाँ चली गई हो। यह सोचकर उसने रोही को कॉल की लेकिन निदारद उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। उसने घर के लैंडलाइन पर कॉल की तो थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ फ़ोन उठा लिया गया था। शाकरा की घबराई हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। साहब जी, हमना बीबी गिर गई। रोही बीबी इन्हें अस्पताल ले गई और आहत को लगा जैसे उसके पैरों से ज़मीन निकल गई। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम कहाँ मर गई थी और कौन से अस्पताल में है? उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों ने उसे मशकूक निगाहों से देखा लेकिन उसे परवाह ही कब थी। वो भागने के से अंदाज में अपने पार्क की हुई गाड़ी की जानिब आया और फ्रंट सीट पर बैठ गया। जिस लम्हा हमना दर्द से दोहरी होकर उसे कॉल कर रही थी उसका मोबाइल साइलेंट पर लगा हुआ था और निकाह पढ़ा रहे थे। आपका जाना ज़रूरी है। कहीं दूर से हमना के जुमलों की बाज़गुज़श्त उसके कानों से टकराई। उसने ज़ोर से आंखें मीचीं। आप जल्दी आ जाइएगा। आहद ने ज़ोर से हाथ स्टीयरिंग पर मारा। मोबाइल फिर बजना शुरू हो गया था। उसने स्क्रीन देखी जहां पर बाबा कॉलिंग जगमगा रहा था। उसने मोबाइल ऑफ करके दूसरी सीट पर फेंका और रश ड्राइविंग करने लगा। उसे वहां पहुंचना था किसी भी हाल में। 3 घंटे का रास्ता उसने 2.5 घंटे में तय किया था। आज से पहले उसने कभी ऐसी धुआंधार गाड़ी नहीं चलाई थी। उसे रह रहकर हमना की वो भीगी आंखें याद आ रही थीं जिनमें खौफ के आसार वाजे थे। इस वक्त तो उसने वक्ती जज्बात समझकर उसे बहलाया था लेकिन उसे क्या पता था कि वो वहम वक्ती नहीं था। कोई अनहोनी होनी थी जिसके आसार हमना की आंखों में मौजूद थे। वो भागता दौड़ता अस्पताल पहुंचा। कॉरिडोर में उसे रोही दिख गई थी। रोही ने आहत को आते देखा था तो उसे देखकर दौड़कर उसके पास आ गई। कहाँ गए थे तुम? तुम्हें ज़रा एहसास है हमना की क्या हालत थी? तो तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? किसके पास छोड़कर गए थे उसे अकेला? बोलो। रोही उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ रही थी। दोनों गाल आंसुओं से तरबतर थे। आहद ने अभी कुछ कहने के लिए लब वाक किए ही थे कि सीनियर डॉक्टर ने इन दोनों के करीब आ रुकी। पेशेंट का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, जल्द से जल्द ब्लड का इंतज़ाम कीजिए। उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। मेरी मिसेस अब कैसी हैं? आहत को लगा उसकी आवाज़ खाई से आ रही हो। उनकी हालत बहुत नाजुक है, अब जल्द अज जल्द खून का इंतज़ाम कीजिए। ए पॉजिटिव है, मैं दूंगी, जितना चाहे ले लें, लेकिन प्लीज़ अब इनके बेबी को बचा लें। रोही ने जल्दी से कहा। बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, आप लोग दुआ कीजिए और आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर रोही को कहकर आगे बढ़ गई। आहत को रह रहकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने निज़ामुद्दीन को बताने के लिए मोबाइल ढूंढा लेकिन
وہ تو گاڑی میں رہ گیا تھا اور اس وقت اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایک دم اسے حنین کا خیال آیا۔ اس نے گھڑی میں دیکھا جہاں 4:30 کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی سے اپنا موبائل نکالا اور ایک بار پھر گھر فون کیا۔ ہیلو، حنین کو اماں بی کو دے کر آؤ، مجھے تم پر اب ذرا بھی اعتبار نہیں ہے، کہہ کر گیا تھا نا کہ ہمنا کے پاس رہنا۔ احد اب اسے کھری کھری سنانے لگا، اور اماں بی کو کچھ بتایا تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ احد نے اسے وارن کیا۔ کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مائرہ نے نظام کو دیکھا جو احد کی کال کے بعد سکتے میں آ گئے تھے۔ ہمنا سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور اس وقت ہسپتال میں ہے، نظام نے مائرہ کو بتایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، مجھے ابھی احد کا فون آیا تھا، وہ وہیں ہے، تم جلدی کرو، ہمیں نکلنا ہے ابھی۔ یا اللہ، میری بچی اور اس کی گود میں پلنے والے بچے کی حفاظت کرنا۔ مائرہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے بھائی کو بتانے چلی گئی۔ ماں بی، مما کہاں گئیں؟ وہ ابھی سو کر اٹھا تھا اور اپنے برابر میں اماں بی کو بیٹھے دیکھا تو رونی صورت بنا کر پوچھا، نہ میرا بچہ، نہ رونا۔ نہیں، مما ہسپتال گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نظام کا فون آیا تھا جس پر انہوں نے اماں بی کو مختصر ہی بتایا تھا۔ اچھا، اب اماں بی، میری گڑیا آئے گی، آپ کو پتا ماما گڑیا لینے گئی ہیں، اس نے سمجھداری سے کہا اور جھوم جھوم کر خوش ہونے لگا۔ ہے یہ کس نے بتایا؟ اماں بی نے اسے اپنی اینک کے پیچھے سے گھورا۔ اوف ماں بی، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس نے اپنے سر پر مارا۔ اس کی حرکتیں احد سے ملتی تھیں۔ اماں بی کو لگا ان کے سامنے چھوٹا سا احد بیٹھا ہے۔ اماں بی اس کی اس حرکت پر مسکرا دیں۔ ایک ایک کر کے سب ICU کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ نظام اور سراج دونوں آدھے گھنٹے پہلے ہسپتال پہنچے تھے۔ روحی مائرہ سے گلے لگ کر روئی چلے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل ڈوب جائے گا۔ مائرہ اسے چپ کروانے میں لگی ہوئی تھی۔ نظام، آپ حنین کو جا کر لے آئیں، وہ اکیلا اماں بی کو تنگ کر رہا ہوگا۔ مائرہ نے حنین کا خیال آتے ہی نظام الدین کو کہا۔ احد سے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ وہاں سے نکل گئے۔ بابا، حنین نے جیسے ہی احد کو بینچ پر بیٹھے دیکھا زور سے چلایا۔ احد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو نظام کی گود میں تھا۔ احد نے آگے بڑھ کر حنین کو گود میں لیا اور اس کا سر چوما۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر حنین کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ مما گڑیا لینے گئی ہیں؟ حنین نے احد سے وہی سوال پوچھا جو اماں بی سے پوچھا تھا۔ احد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں ایک فیمیل ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے نرس تھی جس کے ہاتھ میں نومولود کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ سب ایک دم چکنا ہو گئے۔ مبارک ہو آپ کو، ننھی سی گڑیا آئی ہے، ڈاکٹر نے احد کو دیکھ کر کہا تھا۔ سب کی جان میں جان آئی۔ میری بیوی کیسی ہے؟ احد کی بات پر ڈاکٹر کی مسکراہٹ تھم گئی۔ ان کے لب ہل رہے تھے، شاید وہ کچھ کہہ رہی تھیں۔ احد کا دماغ سن ہو گیا تھا، وہ لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ روحی گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ احد لڑکھڑایا تو پاس کھڑے نظام الدین نے اسے شانوں سے تھاما۔ حوصلہ کریں، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بابا، میری گڑیا آ گئی، ننھی سی ہے، یہ بھی میں گود میں لوں گا۔ احد اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مایوسی اچھی بات نہیں ہے، دیکھو یہ اللہ نے رحمت دی ہے تحفے میں۔ مائرہ نے ننھی سی جان کو احد کے سامنے کیا۔ احد نے پھولے پھولے گالوں والی حرین کو دیکھا۔ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی ہو، میں اس کا نام حرین رکھوں گی اور اس کی تربیت خود کروں گی۔ میری زندگی میں جو خلا رہ گیا وہ میں اپنی حرین میں پورا کروں گی۔ ہمنا کی یہ خواہش احد کے ذہن میں بجلی کی طرح لپکی۔ اس نے سوئے ہوئے وجود کے ننھے سے ماتھے پر اپنی پندرانہ شفقت کی مہر ضبط کی۔ اس کی بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ضبط کرنا چاہتا تھا لیکن برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے بچی کو نظام کی گود میں دیا اور ہسپتال کی راہداری سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یا اللہ، میں نے تجھ سے ہمیشہ شکوہ ہی کیا جبکہ تو نے مجھے میری اوقات سے زیادہ مجھے نوازا۔ یا اللہ، اب جبکہ تو نے مجھے ہمنا کی جانب مائل کر دیا، اسے میری ہمسفری میں دے دیا اور میں نے اماں بی سے کیے ہوئے وعدے کو پوری صداقت کے ساتھ نبھایا، تو یا اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم کر، میرے بچوں کی خاطر اسے صحت یاب کر دے۔ جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے تیری قدرت شروع ہوتی ہے۔ یا اللہ، اسے زندگی کی ڈور تھما دے، میری بے اثر دعاؤں کو مقبول کر دے۔ اسے سجدے میں روتے روتے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ ہسپتال سے جیسے ہی نکلا اس کے کانوں میں قامت کی صدائیں گونجنے لگیں۔ جب تمہیں لگے کہ سارے راستے بند ہو گئے ہوں تو یقین رکھنا کہ بس ایک اسی کا در ہے جہاں سے ہر راستہ شروع ہوتا ہے۔ اور احد کے قدم خود بخود مسجد کی جانب بڑھنے لگے۔ اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ آخری بار وہ کب آیا تھا نماز پڑھنے۔ نماز کے مکمل ہوتے ہی سارے نمازی چلے گئے تھے۔ اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ امام صاحب کافی دیر سے اسے سجدے میں روتے دیکھ رہے تھے۔ جب ان سے رہا نہیں گیا تو وہ احد کے پاس آ کر دوزانوں بیٹھ گئے۔ انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ احد نے رونا ترک کر دیا، سر اٹھا کر امام صاحب کو دیکھا جو اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھتے ہوئے بولے، کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سنے گا؟ امام صاحب کی بات پر احد نے ہاں میں سر ہلایا۔
جی مولوی صاحب مجھے یقین ہے۔ تو تم اطمینان رکھو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ امام صاحب کی بات پر احد کی آنکھوں پہ ماند پڑتی چمک دوبارہ واضح ہو گئی۔ احد کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ بچے، اس نے تمہاری نیت کو دیکھا، اس نے تمہارے بے ساختہ نکلے الفاظوں کو قبول کیا جو تم نے سجدے میں عاجزیت اختیار کیے ہوئے تھے، اس نے تمہاری ندامت کو قبول کر لیا جو تم رو رو کر اپنے ندامتوں کا اقرار کر رہے تھے، آس پاس سے غافل ہو کر، اور بس ایک لمحہ ہوتا ہے مقبولیت کی سمت پہنچنے کا۔ امام صاحب کی بات میں کوئی جادو تھا جو آہستہ آہستہ اس سے وجود پہ اثر کر رہا تھا۔ وہ بھول گیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا، اسے بس یاد تھا تو اتنا کہ سامنے بیٹھی شخصیت اپنے الفاظوں سے اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ امام صاحب کا نورانی چہرہ، اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا شفاف چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ موبائل کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھا اور پھر دوبارہ امام صاحب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ امام صاحب، میری بیوی ہسپتال میں ہے، اس نے میری بچی کو جنم دیا ہے۔ شادی سے پہلے مجھے میری کزن روحی سے محبت تھی، لیکن میں ہمنا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بابا جان نے زبردستی میری پھپھو کی بیٹی سے نکاح پڑھوایا تھا، لیکن میں جب اپنی بیوی کو دیکھتا تو مجھے اس پر غصہ آتا کہ اس کی وجہ سے مجھے میری محبت نہیں ملی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا مجھے اس کے وجود کی عادت ہو گئی۔ میرا غصہ تھم گیا تھا، لیکن اب جب کہ ڈاکٹر نے دوسرے بچے کی پیدائش کی خبر دی تو میں پرسکون ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ہمنا کی کنڈیشن نازک ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، 10% چانس ہے اس کی زندگی کے خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پا رہی، انہیں دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ احد نے پوری بات امام صاحب کی گوش گزار کی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں اپنی کزن سے محبت ہے؟ امام صاحب کی آواز پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو ابھی تو بتایا آپ کو، کیا اس کی محبت نے تمہیں رب کی جانب راغب کیا؟ کیا مطلب امام صاحب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ احد نے ناسمجھی سے کہا، کیا تم اپنی کزن کی محبت میں اسی طرح سجدے میں روئے تھے یا اللہ سے اسے پانے کی دعائیں کی تھیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا۔ احد کا سر خود بخود نفی میں ہلتا چلا گیا۔ وہ حیران تھا، واقعی اس نے کبھی یوں رو رو کر روحی کو نہیں مانگا تھا، تو پھر وہ محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان جب تک محبوب کی محبت میں رب کے آگے نہ جھکے تو وہ محبت نہیں، وقتی جذبات ہوتے ہیں۔ تمہیں اپنی کزن سے محبت ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ تمہاری محبت کی حصے دار تمہاری شریک حیات ہے، آج جس کی زندگی کے لیے تم سجدے میں جھکے ہو، اور یہی محبت تھی تمہاری جو تمہیں آج رب کے آگے جھکا گئی۔ امام صاحب کا شکریہ ادا کر کے مسجد سے نکلا، جہاں اب سورج رخت سفر تھا۔ آسمان پر جگہ جگہ بادل بنے ہوئے تھے، افق پر پیلی پیلی روشنی آسمان کو سنہرا بنا رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اتنا حسین منظر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یہ سب دیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا اپنی ہم سفر کی جانب چل دیا، جہاں اسے دوبارہ زندگی عطا کی گئی تھی۔ 7 ماہ بعد۔ بابا، آپ گڑیا کو سنبھالیں، میری کتاب خراب کر رہی ہے۔ احد وہیں کاؤچ پر بیٹھا لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا۔ حنین کی آواز پر حنین کو خفگی سے دیکھا۔ حنین نے معصومانہ انداز میں کھلکھلا کر احد کو دیکھا۔ 7 ماہ کی حنین بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آج چونکہ اتوار تھا اور احد کی ذمہ داری تھی دونوں کو سنبھالنے کی۔ مما کہاں ہیں آپ کی؟ ابھی اس نے پوچھا ہی تھا کہ روم کا دروازہ کھلا اور دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگ تھامے ہمنا کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ اتنی شاپنگ کس خوشی میں بھائی؟ احد نے ہمنا سے پوچھا، جو اب شاپنگ بیگ بیڈ پر ڈھیر کر رہی تھی۔ کیا یہ خوشی کم ہے کہ اگلے ہفتے ہماری روحی کی شادی کے فنکشن شروع ہو جائیں گے؟ ہمنا کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں کر لیتا تمہاری شاپنگ، تم کیوں خوار ہوئی ہو بازاروں کے چکر لگا کر؟ جب سے ہمنا صحت یاب ہوئی تھی احد اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال کرتا تھا۔ آپ بس اپنی شاپنگ وقت پر کر لیجیے گا، میری تو ہو گئی ساری۔ ہمنا یہ کہہ کر رینی کرتی حنین کی طرف متوجہ ہوئی، جو اس کو دیکھ کر گود میں آنے کے لیے رونے لگی تھی۔ مایوں کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ روحی پیلے جوڑے میں ملبوس سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں بی نے روحی کی شادی ریحانہ کے بھانجے سے طے کر دی تھی۔ ابھی حال ہی میں جنید آسٹریلیا سے آیا تھا، اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے وہ پاکستان شفٹ ہو چکا تھا۔ جنید کی پرسنالٹی ہرگز بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ بلا شبہ وہ اپنے اندر مغناطیسی طاقت رکھتا تھا کہ دیکھنے والا دوبارہ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ آج ریحانہ کی بہن سائمہ اور ان کی فیملی، جس میں صداقت ان کے شوہر اور رامین اس کی چھوٹی بہن، جبکہ نگار بڑی بہن شادی شدہ تھی اور وہ اکلوتا تھا اور لاڈلا بھی، سائمہ نے اپنے بچوں کی تربیت احسن طریقے سے کی تھی۔ آج وہ مایوں کے فنکشن میں خصوصی مہمان تھے۔ اماں بھی ایک طرف سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ آج بھی بردباری ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ ہمنا نے سی گرین کلر کا غرارہ اور ریڈ کلر کی شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی اور سی گرین کی نیٹ کے دوپٹے کو کندھے پر جمایا ہوا تھا۔ بالوں کی
فش ٹیل بنا کر موتی کے پھول چن دیے تھے۔ وہ کہیں سے 2 بچوں کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ معصومیت آج بھی اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ کیا نظر لگائیں گے؟ ہمنا نے حرین کو گود میں اٹھائے سامنے کھڑے احد سے کہا، جو اسے کب سے تکے جا رہا تھا۔ اللہ نہ کرے تمہیں میری یا کسی کی نظر لگے، تم ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہو۔ احد نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، جس پر وہ جھینپ گئی۔ جب کوئی چیز بن مانگے ہماری دسترس میں آ جائے تو ہمیں جب تک اس کی قدر نہیں رہتی تب تک وہ ہم سے دور نہ چلی جائے۔ کبھی کبھی ہمارا اپنے پیاروں سے دور جانا اس لیے بھی صحیح ہوتا ہے کہ وہ وقت پر اہمیت کا تعین کر لیں، ورنہ وقت تو پھر وقت ہے نا، آج کسی کا ہے نہ کل کسی کا ہوگا، تو اسے گزرنا ہی ہے۔ آج صحیح مینوں میں روہی پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ دلہن بنی ہوئی وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے شرارے میں اس پر ریڈ ہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ نیٹ کے دوپٹے سے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ نکاح کی رسومات شروع ہو چکی تھیں۔ نکاح ہوتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پاس بیٹھی اماں بی نے اسے گلے لگایا۔ گلے لگتے ہی روہی زور و شور سے رونا شروع ہو گئی۔ ساتھ کھڑی ہمنا نے مائرہ کو چپ کروایا، جو خود بھی یہ شغل فرما رہی تھیں۔ روہی کو سٹیج پر لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر میں جنید آ کر اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ گولڈن شیروانی اس پر سفید کلا، وہ بھی کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہمنا تم اطمینان رکھو، احد شروع سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، اس پر صرف اور صرف تمہارا ہی حق ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ چلو، سلامی نہیں کرنی؟ احد نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو کندھا ہلا کر کہا، ہاں چلیں۔ ہمنا روہی کی لیفٹ سائڈ پر اور احد جنید کی سائڈ پر براجمان تھا۔ احد نے اپنے سامنے سفید کرتے میں حنین کو کھڑا کیا ہوا تھا، جبکہ ہمنا نے 7 ماہ کی حرین کو گود میں لیا ہوا تھا۔ روہی کی کسی بات پر مسکرا دی اور یہ دل فریب منظر کیمرہ مین نے کیمرے میں مقید کر دیا۔